वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द पाकिस्तान एक्सपीरियंस। और मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ क्योंकि एक्स होस्ट ऑफ एजेंडा 360 फायर नहीं हुए, शो ही ख़त्म हो चुका है मेरे ख्याल से। और अब हमारी यूट्यूब की राहों में आ चुके हैं लॉयर ऑथर अब्दुल मुइज़ जाफरी। कैसे हैं सर आप? जी बिल्कुल ठीक, थैंक यू सर सुनते रहते हैं हम आपको, थोड़ी सी मेरी डिसएग्रीमेंट्स है आपसे लेकिन उसमें आएंगे। टुडे जाहिर जाफर के केस का वर्डिक्ट आया है, तो एज अ लॉयर लेट्स स्टार्ट देयर। आपका क्या ओपिनियन है ऑन द वर्डिक्ट? देखिए, मेरे ख्याल से 4 साल के अंदर ट्रायल चला, इंसिडेंट से 7 महीने लगे। तो पहली बात तो एक टाइमली, एक थरो प्रोसेस जो है वो हो पाया और एक टाइमली तरीके से इख्तिताम पजीर हुआ। दूसरा, इसमें कोई सरप्राइज नहीं है कि डेथ सेंटेंस अवार्ड हुई जाहिद जाफर को, जिस तरह द वे इट वाज गोइंग। और इसमें भी कोई सरप्राइज नहीं है कि उसकी वालदैन को अक्विट कर दिया गया, बिकॉज सिंपली इतनी एविडेंस नहीं थी कि आप महज एक फ़ोन कॉल की वजह से या चंद फ़ोन कॉल्स की वजह से ये इन्फर कर लें कि वो उसके साथ मुश्तरका तौर पे कंस्पायर कर रहे थे कत्ल के ऊपर। और मेरे ख्याल से उसके वालदैन के साथ जो हुआ है वो थोड़ी सी पब्लिक इम्प्रेशन और पब्लिक इंडेवर की नज़र हुए हैं दोनों वालदैन, ख़ास तौर पे वालदा। वरना अगर कोई भी और प्रोसेस के अंदर इस तरह की सबूत सामने होती जो शुरुआत में थी, तो उनको जेल कभी नहीं जाना होता। मेरे ख्याल में क्रिमिनल लॉ कुछ एक इस तरह का बीस्ट है कि ऑब्वियसली जस्टिस तो आप कहते रहें, लेकिन यू कांट मेक समवन होल। नूर मुकद्दम वापस तो नहीं आ सकती। लेकिन शायद एक चैप्टर उसकी फैमिली के लिए आज इख्तिताम पजीर इस तरह हुआ कि रियासत ने डिड इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एक ऐलान हुआ कि गलत पे जाहिद जाफर था, और जितना गलत पे आपका एक लीगल सिस्टम खड़ा कर सकता है, यानी सजाए मौत बाय हैंगिंग, उतना ही गलत था। और मेरे ख्याल से इट्स अ लॉन्ग वर्डिक्ट, आई हैवंट रेड ऑल ऑफ इट, लेकिन मेरे ख्याल से जितना प्रोसेस सही किया जा सकता था इन्वेस्टिगेशन के हवाले से, जिरा के हवाले से, वो सब जो है इट वेंट ऑन पॉइंट। एंड एनीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड भी ट्रायल इसी तरह चलता। आई थिंक फुल जजमेंट नहीं आया है, एटलीस्ट मैंने तो नहीं पढ़ा है अब तक। बेल जब उनके पेरेंट्स, आई एम लिटिल, अब मैं पर्सनली थोड़ा अनकंफर्टेबल हूँ कि पेरेंट्स एक्विट हुए, बट पर्सनल कंजेक्चर को अगर हम सेट असाइड कर लें, एक जाहिर जाफर का बयान था कि ही टोल्ड हिज फादर, उसको भी अगर सेट असाइड कर लें कि इंसानिटी प्ली कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, सो लेट्स सेट दैट असाइड एज वेल। जब बेल का मामला आया था उनके पेरेंट्स का, उसमें कोर्ट ने रिपोर्ट किया था कि द थेरेपी वर्क्स न्यू, they knew before the police, nobody informed the police, and the father said कि cover up करना चाहिए crime scene, and there were also reports कि वो they were trying to arrange a flight for him to leave. तो एविडेंस था तो बज़ाहिर, इज इट जस्ट अ टेक्निकलिटी के प्रोसिक्यूशन प्रूव नहीं कर सकी, और क्या, आई डोंट नो इफ यू रेड द जजमेंट, और वाज द सीडीआर डेटा, द फोन डेटा नॉट एडमिसिबल? नहीं, देखिए, आई हैव 61 पेज का जो अनसाइंड जजमेंट है वो तो आ गया है, यानी कि सब लोगों के पास है। मैंने अभी आई हैव जस्ट स्किम्ड इट, आई हैवंट गॉन थ्रू इट कंप्लीटली। सीडीआर डेटा के हवाले से लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ, कॉल डेटा रिकॉर्ड ये बताता है कि कितनी देर की कॉल हुई और किसने किसको की। ये नहीं बताता कि उस कॉल का मतन क्या था, उस कॉल का मवाद क्या था। लिहाजा ये एलिगेशन थी कि नहीं वो तो ये कर रहे थे, नहीं वो ये ट्राई कर रहे थे, तो दिस वाजंट विद इन द स्कोप ऑफ द ट्रायल। और अगर आप देखें, कंस्पिरेसी टू मर्डर का जो इल्जाम था उन पर, जो कि उनको जेल भेज सकता था, उसका ये मतलब नहीं है कि बाद में उन्होंने बचाने की कोशिश की। बाद में बचाने के लिए का इल्जाम उन पे था ही नहीं, वो तो उनको बुरा दिखाने के लिए, और बुरा क्योंकि वो दिखते हैं जब वो ऐसा करते हैं, तो वो पब्लिक एट लार्ज के साथ एक इस तरह की कॉन्वर्जेशन होती है। इल्जाम ये था कि आपने कंस्पायर किया उसके साथ, यानी कि आपने उसको अबेट किया या कंस्पायर किया ये जानते हुए कि वो किसी को कत्ल करने जा रहा है। माजरत के साथ, मैं नहीं मानता कि ऐसा किया होगा उसके वालिदा ने। मैं ये मानता हूँ कि उसकी वालिदा ने या उसके वालिद को उसने अपने पागलपन में या अपने स्किज़ोफ्रेनिक ब्रेक में ये कह दिया हो कि मैं ये करने जा रहा हूँ। और मैं ये मानता हूँ कि शायद पहले 10 दफा ये इस तरह की बातें जिंदगी में कर चुका हो। मैं ये भी समझता हूँ कि वालिदैन की उससे तरबियत कैसी हो, क्या हो, कि वो खुद की ट्रेनिंग क्या समझें, कि वो उसको इसके जवाब में क्या कहें। लेकिन ये दिस इज ऑल हेयरसे। इल्जाम उन पे जिस वजह से वो जेल गए थे, देखिए इल्जाम बहुत सारे आप लगा सकते हैं, लेकिन जो जेलेबल ऑफेंस थी, जो उनको प्री ट्रायल जेल में रखा हुआ था वालदा को खास तौर पे, वो इस बुनियाद पर रखा हुआ था कि आपने इसके साथ कंस्पायर किया, अबेट किया। अब अबेटमेंट का जो इल्जाम है, अबेटमेंट के इल्जाम का एक बुनियादी बात यह है कि आपने उसका हाथ बटाया ये जानते हुए वो क्या करने जा रहा है।
یعنی آپ نے ایک بینک رابر کو گاڑی چلا کے لے کے گئے تو معذرت کے ساتھ یہ الزام بنتا ہی نہیں تھا. یہ جیل صرف اس لیے گئی تھی اس لیے کہ ہم سب لوگ تھوڑے خونخوار ہوئے تھے, یہ آپ اور ان کی حرکتیں بہت عجیب تھی. یعنی کہ میں ایک والد ہوں, لہٰذا میں یہ حلفیہ نہیں کہہ سکتا کہ میں کیا کروں گا اگر میری بیٹی سے کوئی غلطی ہو جائے, لیکن ان کی حرکتیں جو ہیں وہ سب کو بری لگ رہی تھی. اس وقت ظاہر ہے کتنا ہولناک قتل ہوا تھا, لیکن جیل نہیں جانا ان کا بنتا تھا میرے خیال سے. آپ اس بنیاد پہ صرف آپ جو بات کہہ رہے ہیں وہ بالکل صحیح ہے کہ یار یہ ٹو پروو بیونڈ ریزنیبل ڈاؤٹ کہ انہوں نے ابیٹمنٹ کی, مشکل تھا اور کورٹس نے کہا نہیں ہے جائز ہے. بٹ کیا پھر وڈ یو سے کہ پروسیکیوشن کی غلطی ہے کہ کنفائنمنٹ بھی تو ایک کرائم ہے. کنفائنمنٹ کا نہ پتا ہونا اتنے دن, آئی ایم ناٹ شیور ویدر کہ گھر اتنے میں اگر دن وہ نہیں تھے کنفائنڈ صبح سے لے کے, یا جو کور اپ والی بات ہے, چلے ابیٹمنٹ نہیں کر سکتے ہم, can they be tried again for a cover up اور یا ڈبل جیپٹی ہو جائے گا کہ اب یہ completely acquitted ہیں from anything to do with this case. نہیں کور اپ کا بھی الزام آپ کیسے پروو کریں گے جب ہیئر سے ہے صرف. جب دیکھیں آپ یہ بتا ہی نہیں سکتے کہ انہوں نے, آپ یا تو آپ کوئی وٹنس لے آئیں جو یہ الزام لگائے کہ نہیں انہوں نے کور اپ کرنے کی کوشش کی تھی. اب اس وقت بھی یہ ٹرائل ان کے خلاف, یہ ایک ٹرانزیکشن کی چین جو ہے وہ چل چکی ہے کورٹ میں, لہٰذا آئی ڈونٹ تھنک دے کین بی ٹرائڈ فار دس پرٹیکولر سچویشن اگین. لیکن اگر آپ سمجھتے کہ آپ کوئی بہت بہترین کام کرنے جا رہے ہیں ان کو جیل بھیج کے, تو آپ اس وقت بھی جو یہ پروویبلٹی ہوتی نا اس کی, یہ نیئر امپاسبل ہوتی دنیا میں کہیں بھی, انلیس آپ مطلب ایسا اس کا کال ڈیٹا ایکچوئل کال کی باتیں نکلوا لیتے. I mean تو witnesses اگر تھراپی ورکس والے بولیں کہ جی ہمیں بلایا تھا انہوں نے فون کر کے, I mean again let فیکٹ سارے اب سیٹ اسائڈ کر دیتے ہیں. یار دیکھیں, اگر ہم نہیں ایک میں اب جنرل یہ اگر ہم یہ کرمنل ٹرائل کو اگر اس وقت ایک کرائم کو اگر ہم ہائپوتھیٹیکل میں ٹریٹ کر رہے ہیں تو لیٹس پلے اٹ آؤٹ. تھراپی ورکس والے اگر کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ہمیں بلایا کہ جا کے دیکھو وہ کیا کر رہا ہے اور اس نے کچھ کر دیا ہے, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کو علم تھا یہ کس انتہا پہ جا چکا ہے. اس آدمی کی ایک ہسٹری تھی, اس کی ایک فزیکل, دیکھیں میں ان کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا, لیکن میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ آٹومیٹکلی الزام آف ابیٹمنٹ یا الزام آف کور اپ نہیں لگاتا. اب باقی یہ بات کہ اس نے فلائٹ لینے کی کوشش کی یہ تو پتا ہے, اور یہ میری 7 منتھ پرانی میموری جاگ کر رہی ہے کہ نور مقدم اور وہ شاید ایک اوبر میں آدھے راستے گئے تھے اور واپس آئے تھے کسی ایک پوائنٹ پہ, تو کوئی فلائٹ ریلیٹڈ بات تو شاید ہے, لیکن اس کے اندر اس کے والدین کا کیا حوالہ ہے یہ آئی ڈونٹ تھنک وہ کہیں پروو ہوا. مطلب آئی تھنک اس نے خود فیصلہ کیا ہوا تھا کہ میں یہ کر کے شاید بھاگ جاؤں گا, اور میں آئی ڈونٹ نو اس کی دماغ میں کون سی دنیا کیا پلانز اور ریالٹیز تھے. تو یہ تو ضرور ہے کہ دیٹ واز آن دا ریکارڈ سم ویئر, بٹ یہ آن دا ریکارڈ نہیں. اور یہ میں فرام دا ججمنٹ نہیں کہہ رہا, اگین میں نے ججمنٹ کو اس طرح ڈیٹیل میں پریوز نہیں کیا, لیکن یہ کہہ دینا کہ ہاں اس کے والدین بھی اس فلائٹ کے اندر ملوث تھے, شاید تھے, لیکن how is that provable unless you bring some وہ جو solid evidence forward. کنٹیسٹیشنز ہیں کور اپ کی وہ پروویبل ہے یا نہیں ہے, وہ کورٹس کا کام ہے ڈیسائیڈ کرنا, جو کبھی نہیں ہوگا. ہم ابھی بیٹھ کے اس کی کوئی کنکلوژن پہ نہیں پہنچ سکتے, بٹ اگر اس کو ہم ایز پہلی اے بات تو ٹیسٹ. یہ, دوسری بات دیکھیں کور اپ کی منظم کوشش سامنے نہیں آئی نا, مطلب نیت سے کچھ نہیں ہوتا نا, نیت سے محض نیت تھی اور کنجیکچر تھا اور کوشش اس طرح تھی کہ ہاں یار یہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا, محض اس چیز پہ ایک الگ بات ہے. اور دوسرا مطلب پولیس کو آپ بہت سارے پیسے کھلا کے اسے غائب کر دیں اور پھر اس کے بعد وہ واپس سے پکڑا جانا پڑے, یہ ایک الگ بات ہے. اور محض just a few questions and answers is itself not the same thing as a crime that will meet the standard of some kind of abetment like I said, or some kind of facilitation. سو اگر ہم جنرلی ایک کرمنل جسٹس سسٹم کے بارے میں بات کریں, بہت سارا رنج و غصہ بھی ہے اس کو ایز اے ٹیسٹ کیس لیں. لاٹ آف پیپل آر ڈاؤن لائک کہ وہ اپیل ہوگا اور پھر شاید وہ کوئٹ ہو جائے یا ریڈیوس ہو جائے. دا لائر ان می, ایون دو میں نے 10 سال سے لا نہیں پریکٹس کیا تو نام کا ہی ہوں میں, میکس می تھنک کہ یہ تو اس کا لیگل رائٹ ہے, اپیل ہونا چاہیے, مطلب دیٹ ایوری بڈی از لیگل رائٹ. But knowing the Pakistan judicial system, I'm also a little uncomfortable کہ اگر اپیل میں یا پروسیس میں quit تو ہونا impossible ہے at this point, I would assume, لیکن کم بھی ہو جاتی ہے سزا تو people will see it as injustice. Do you have an opinion on that? Because people will see the reduction of this sentence as injustice, I don't see this sentence being reduced because obviously it will play a large role in the appeal. پوری دنیا میں ہوتا ہے کرمنل جسٹس میں کہ جو ہائیلی پبلسائز ٹرائلز ہوتے ہیں اس کے اندر ان کی پبلسٹی کا ویٹ آتا ہے ٹرائل پہ, اور پاکستان میں خاص طور پہ آتا ہے. تو میرے خیال سے یہ اگر اپیل ہوا تو آئی ڈونٹ تھنک کوئی بہت سیر حاصل ڈفرینس آ سکتا ہے, انلیس کوئی وہ پروسیکیوشن کے کام کے اندر خطا اور غلطی دکھا سکے, جس کے بعد تو حق بنتا ہے آپ کا
کہ آپ اپنی سزا میٹیگیٹ کرا سکیں آپ کو, چاہے وہ بندہ جتنا بھی برا لگے. میں عزیر صاحب کی گفتگو سن رہا تھا, اس میں آپ کہہ رہے تھے کہ جو کرمنل جسٹس کے مسئلے ہیں دنیا بھر میں بھی ہیں. 13 اگر سب نے دیکھی ہے نیٹ فلکس پر, تو امریکہ کے تو کیپٹلسٹ پریزن سسٹم, پریزن انڈسٹریل کمپلیکس سے ہزاروں اور مسئلے ہیں. وہ وڈنٹ یو سے کہ ہمارے مسئلے تھوڑے اور یونیک ہیں یا تھوڑے اور زیادہ ہیں باقی سب سے, rather than just the problems that are inherent to the criminal justice system in the world and may need reform or may need discussion in the 21st century, aren't our problems a lot more unique? اسپیسیفکلی اگر ہم ابھی اپیل کی بات کر رہے ہیں, ہمارا لوور کورٹس کا سسٹم اتنا برا ہے کہ I obviously don't have the data, but شاید اگر آپ کو بہتر پتا ہو, I would assume کہ ہماری percentages of judgments that go to appeal, that go to high court, that even may go all the way to Supreme Court, are probably much higher than the UK and the US, which high court اور Supreme Court تک judgments جانا بہت زیادہ rare ہوتا ہے. Whereas in Pakistan it seems like from the outside کہ ہر کیس ہی ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ تک جاتے ہی جاتے ہیں. جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں, اور جانا نہیں چاہیے. اور اس کے اندر اب یہ ایک بہت لمبی بحث ہو جائے گی یا بہت لمبی گفتگو ہو جائے گی, جو میں کرنے کو تیار ہوں بغیر نمبرز کے ساتھ, کیونکہ ظاہر ہے میری اس کے لیے اسپیسیفک تیاری نہیں ہے. دیکھیں, ایک ہائی کورٹ جو ہے وہ صرف کورٹ نہیں ہوتا کہ جہاں پہ ایک وگ لگا کے جج صاحب بیٹھے ہوئے. ایک ہائی کورٹ کے زیادہ تر پروسیس جو ہے وہ اس کی رجسٹری ہوتی ہے, اس کی بیک اینڈ ہوتی ہے, تو جس کے اندر قابل وکلاء پوری دنیا بھر میں استعمال کیے جاتے ہیں, قابل کلیریکل سٹاف استعمال کی جاتی ہے, جو کہ پری ویٹنگ کرتی ہے کہ بھائی یہ چیز یہاں آ بھی سکتی ہے یا نہیں. پاکستان میں بھی ایسی ہوتا ہے, اور ٹھیک ٹھاک قابل لوگ ہوتے ہیں ہماری برانچز میں بھی, لیکن ان کو رد کرنے کے لیے آپ کو بس ایک وکیل چاہیے ہوتا ہے جو ان کے فیصلے کو کہ جی یہ ایڈمیسیبل نہیں ہے, جائیں آپ یہاں سے, اس کو وہ اپیل کرتے ہیں کورٹ کے اندر. اور پھر یہاں پہ یہ وکلا کے پریشرز کی وجہ سے یہ چیزیں پھر سنوائی پہ لگ جایا کرتی ہیں, جس کی وجہ سے جو آپ کو کہا جاتا ہے نا 50,000 کیسز لگے ہوئے ہیں, 70,000 کیس لگے ہوئے ہیں, 2 لاکھ کیس لگے ہوئے ہیں, 10 ملین کیس لگے ہوئے ہیں. یہ صرف وہ کیسز ہیں جن میں 2 میں سے ایک وکیل بھاگنے کی کامیابی سے کوشش کر رہا ہے, یا دونوں وکیل انٹرسٹڈ نہیں ہے, یا پھر یہ کیس بالکل سرے سے بنتے نہیں ہیں اور فضول کے اندر ان کی اپیلیں ڈال دی گئی ہیں, یا پھر ریاست نے اپیل کی ہوئی ہے, حکومت نے اپیل کی ہوئی ہے, حکومت کے FBR نے یا کسٹمز نے, جو کہ وہ خود انٹرسٹڈ نہیں ہے چلانے میں, بس اپیل کر کے اپنے صاحب باسز کو بتا دیں کہ چلیں جی ہم نے کر دیا. اور یہ جو دیکھیں ٹرائل کورٹ کو آپ نے بڑے مزے سے رد کر دیا. ٹرائل کورٹ میں نا ایکچوئل جو ہارڈسٹ کام ہوتا ہے وہ ہمارے ٹرائل کورٹس میں ہوتا ہے, اور بہت اچھا ہوتا ہے. یعنی کہ بہت ساری اپیلیں ہوتی ہیں, لیکن بہت ساری اپیلیں نہیں بھی ہوتی, ہر کیس اپیل نہیں ہوتا, اور پروسیجرلی آپ کو بھونڈے ڈیسیجنز ملتے ہیں, لیکن ہزاروں ایسے ڈیسیجنز ہوتے ہیں جو کام ختم کر چکے ہوتے ہیں, اور ان کو آپ ہائی کورٹ میں اپیل کر کے لٹکا تو لیتے ہیں بہت سالوں. اس کے اوپر اسد رحیم نے بھی لکھا ہے, اور میں نے میرے خیال سے عزیر یونس کے پوڈ کاسٹ میں بھی جس طرح آپ نے حوالہ دیا, میں نے اس میں بھی کوٹ کیا ہے کہ آپ جب تک, اچھا میرے خیال سے اسد کے علاوہ کسی نے لکھا ہے, میں نے لاسٹ ٹائم بھی اسد کہہ دیا تھا, سیم غلطی کی تھی آپ نے. ہاں سوری اس کا نام مجھے یاد کرنا چاہیے. یہ لکھا ہے کہ دیکھیں آپ جب تک جھوٹ بولنے کی سزا نہیں دیں گے نا, آپ جب تک کورٹ کے سامنے فائلنگ کے اندر جھوٹ کی سزا نہیں دیں گے, جب تک یہ معاملہ چلتے رہیں گے. آپ دیکھیں 2 لوگ ہیں, ایک کہتا ہے میرا, جی perjury is a crime but perjury isn't processed as it should be. And secondly, پلینٹ کے اندر جھوٹ بولنے پر وکیل کو بھی آپ پل اپ کریں, اس کے ساتھ جس بندے نے اس کے تھرو جھوٹ بلوایا ہے اس کو خاطر خواہ پل اپ کریں, ہر کیس کے اندر پل اپ کریں, ہر ججمنٹ میں پل اپ کریں. اور دیکھیں دا کاسٹ آف دا کورٹ, اگر برٹن جیسا, امریکہ جیسے ممالک کورٹ کی کاسٹ سول میٹرز میں آپ سے لیتے ہیں, کرمنل میٹرز آف سرٹن کائنڈز میں آپ سے لیتے ہیں, آسٹریلیا میں تو ہر طرح کے میٹرز میں لیتے ہیں اور ٹو دا ٹی لیتے ہیں, تو آپ کون ہوتے ہیں نہ لینے والے بھائی؟ مطلب آپ بھی یہ اس کی کاسٹنگ تو لگائیں کہ ایک بندے نے کہہ دیا کہ میری یہ اسٹیمپ ڈیوٹی میں نے دی تھی, دوسرے نے کہا کہ نہیں یہ اسٹیمپ میرا ہے, 20 سال بعد پتہ چلا دوسرا جھوٹا تھا, تو اس 20 سال کا ازالہ اس سے ڈیمیجز کے تحت دوسرے کے لیے تو کریں, لیکن کورٹ کے وقت کے بھی تو اس سے پیسے لیں. wouldn't the argument against that be کہ civil matters اگر 50-50 decide ہو رہے ہیں تو مے بی ویٹ آف ایویڈنس اتنا زیادہ نہیں ہے کہ ہم 51% اگر کسی کے فیور میں ہے to also then prosecute somebody for lying. I mean we've decided on the basis of probability. آپ کورٹ کا وقت صحیح ہے, جہاں پہ ایسا ہو وہاں پہ آپ ایسا نہ کریں, لیکن جہاں یہ آیا ہے کہ آپ نے کورٹ کا وقت ضائع کیا ہے, جہاں آپ کا ٹرائل چلنے, کیلیبری فونٹ ہو, اس سے بہت زیادہ آسان چیزیں ہوتی ہیں نا. مطلب یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ایک بندے نے کہا کہ نہیں میرا ہے, اور پتہ چلا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے, اور جو اس نے جس بیسس پہ بے نامی کلیم کیا ہے وہ غلط کلیم کیا, اور 12 سال سے رینٹ فری ایک بندے کے گھر میں رہ رہا تھا جس کی اس نے بیسکلی جس کو اس نے بیوقوف بنا کے اس گھر میں گھسا تھا. تو اس کے اینڈ میں جج صاحب کو اس کے اوپر ایک ایسا پینلٹی لگانی چاہیے جو کہ اگر وہ دے نہ پائے تو جیل جائے.
یعنی کہ دیکھیں ایک اسٹرکچرل انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے کہ کورٹ کا استعمال جو ہے وہ بھی ایک پریمیم کمانڈ کرتا ہے. اور دیکھیں میں آپ کو انگلینڈ میں 2-3 ایکشنز میں حالیہ دنوں میں ڈیفیمیشن کے ایکشن میں انوالوڈ رہا ہوں. جج پہلی دفعہ آپ کی جج سے جب ملاقات ہوتی ہے تو وہ جج 5-8 منٹ لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ بھائی ٹرائل پہ جانا ہے سوچ لو, 3 مہینے دے رہا ہوں, آپس میں بات کر لو, اتنے پیسے لگیں گے ٹرائل. تو یہ کاسٹ آف ٹرائل ہے جس کو تمہیں سوچنا ضروری ہے. اور اگر تم دونوں میں سے کوئی بھی آلٹرنیٹیو ڈسپیوٹ ریزولوشن کو آپٹ نہیں کرتا تو پھر جب ٹرائل ہوگا تو, اور اگر ہارے تو پھر یہ آپٹ نہ کرنا جو ہے ول کم ان دا وے آف یو گیٹنگ اینی کاسٹ ڈسکاؤنٹ. تو یعنی یہ کانورزیشن ہوتی ہے نا, یہ کم از کم ایک انڈرسٹینڈنگ تو ہونی چاہیے نا کہ ایک کاسٹ انوالوڈ ہے, یہ فضول کے مفت میں نہیں بیٹھے ہوئے سب میں. سو کارپوریٹ سیکٹر میں ADR از کوائٹ فیمس, UK میں بھی, US میں بھی. کرمنل پروسیکیوشن اسپیشلی US کا مجھے تھوڑا بہت پتا ہے موویز دیکھ کر, ان پروسیکیوشن کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ بھائی ٹرائل پہ نہیں جا, تو ڈیل لے لے. 98% criminal prosecution ends on the table. It doesn't go to court. یہ 98 سے پاکستان میں زیادہ ہوتا ہے؟ فیصد نہیں, پاکستان میں ایسا نہیں ہوتا کیونکہ کورٹ جانا نسبتاً سستا ہے. پروسیکیوشنز ڈیل کٹ کرنے میں انٹرسٹڈ نہیں ہوتی. کورٹ سٹرکچر جو ہے اس کے اندر, یہ پاکستان میں نہیں ہوتا کیونکہ کوئی اپنی غلطی ماننے کو بھی تیار نہیں ہوگا جب اس کو 50-60-70 ہزار روپے کے اندر ایک وکیل مل جائے گا جو اس کا ٹائم لائن آگے بڑھا سکے. پری ٹرائل اس طرح ایڈمیشن نہیں ہوتے جتنے مطلب پری ٹرائل نیگوسیشن نہیں ہوتی اس طرح, کیونکہ ایک جوڈیشل سسٹم اوور برڈنڈ ہے, اس کا کوئی فکر نہیں ہے نا کسی پولیس والے کو. مطلب وہ بھی یہ سسٹم کا حصہ ہیں, وہ بھی بیلے کرانے میں 500-800 روپے دن کے ان کو مل جاتے ہیں. یعنی ایک پورا دھندا ہے. اس پورے ڈسکشن میں اسپیشلی اپیلز والے میں ہم نے ایک ایلیفنٹ ان دا روم شاید ایڈریس نہیں کیا. یہ کبھی میں نے ایک سٹیٹ پڑھا تھا, پتہ نہیں سچ ہے یا ہائپربلی ہے, کہ اتنے پولیس میں یا ٹریفک پولیس میں بھرتی نہیں ہوتے جتنے میجسٹریٹ ہر سال بھرتی ہوتے ہیں. تو اگر اتنے کیس لگے ہوئے ہیں اینڈ دا سولوشن that the powers that be think is اور میجسٹریٹ لگا لو, بٹ وہ کوالٹی کہاں سے آئے گی؟ سو اف یو ہیو پیپل آف inferior quality then اور کیسز اپیل میں جائیں گے ہی جائیں گے, بیکاز میجسٹریٹ پہلی بات تو شہزاد غلطیاں ہوں گی. میرے خیال سے یہ اسٹیٹ صحیح نہیں ہے. کوئی ایک سال ایسا آ گیا ہوگا کہ جہاں پہ بہت زیادہ ویکنسیز ہوں گی اور بہت سارے میجسٹریٹس کے امتحان ہو کے وہ لگ گئے ہوں گے, اور اسی سال میں کسی سپریم کورٹ کے فیصلے کے تحت سندھ کے اندر پولیس کے اندر بھرتیوں کے اوپر ممانعت ہوگی, ورنہ پولیس فورس بہت زیادہ بڑی ہے, میجسٹریسی بہت چھوٹی ہے. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ یہ سب کافی اہل ہوتے ہیں, یہ جو میجسٹریٹس ہوتے ہیں نا, یہ آپ سوٹس اور بوسٹن لیگل اگر دیکھ رہے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ ڈینی کرین ٹائپ سوٹ پہنے بیٹھے ہوں اور وہ شام کے اندر ٹرائل کورٹس بائی سیلف, دیکھیں صحیح ہے. تو یہ جو ماڈل کورٹس بنائے ہمارے ٹرائل کورٹس میں سے, یعنی کہ 10-12 ججز میں سے 2 اٹھا کے ماڈل کورٹس بنائے آصف کھوسا صاحب کے زمانے میں, جو شاید ابھی تک چل رہے ہیں, بہترین ہے. ہائی کورٹ سے زیادہ ڈیلیور کرتے ہیں, بہت ایفیشنسی آف ٹرائل ہے. اس سے بہتر آپ کو نہیں چاہیے کورٹ. اور صرف دیکھیں جو ایک میجسٹریٹ کا امتحان پاس کر کے نکل رہا ہے, انلیس اس کے اندر کوئی بے ضابطگی ہوئی ہے آن اے میجر لیول کے, جو ایڈمنسٹریٹو جج ہے یعنی کہ چیف جسٹس آف دا پروونس, اس نے مطلب اپنے گاؤں کے بہت سارے لوگ بھرتی کر دیے ہیں, جس طرح کے الزام آج کل لگ رہے ہیں, انلیس اس طرح کی کوئی چیز ہوئی ہو تو جو منیمم بار ہے وہ کافی ہے. وہ آپ اس جج کو اگر 2-3 سال ادھر ادھر فٹ بال کھیلنے دیں چھوٹے میٹرز میں, تو وہ اینڈ میں وہ ٹھیک ہوتا ہے وہ جج. میرے کرمنل لا ٹیچر کہتے تھے کہ میجسٹریٹ بس ڈرائیور کی طرح ہوتے ہیں, ان کے پہلی 20 جو خون ہوتے ہیں وہ تو معاف ہوتے ہیں, فرسٹ 20 ایکسیڈنٹس they're still learning on the job. But wouldn't you also say that some lawyers are a lot more powerful in the judge at a lower level? میں نے خود اتنی دفعہ دیکھا ہے کہ اگر کوئی بڑے لائر آ گئے, جج کھڑے ہو جاتے ہیں کہ پیرزادہ صاحب آپ کو آنے کی کیا ضرورت تھی. This happens in practice. نہیں تو پیرزادہ صاحب کو پیسے ملے تھے نا جانے کی, ورنہ پیرزادہ صاحب جاتے کیوں بٹ سٹی اگر کورٹ. لائر بول رہے ہیں کہ سر آپ کو آنے کی کیا ضرورت تھی, he is the judge in that situation. He should have the power. یہ دنیا میں کہیں بھی ہوگا. اگر یہ دیکھیں کراچی ایک بہت بڑا شہر ہے, آپ کراچی میں آپ نے پریکٹس کیا, اگر آپ اس کا حوالہ دیں جیسے انگلینڈ کا, تو آپ کہیں گے لنڈن کے جو ٹاپ موسٹ کیو سی ہیں وہ اٹھ کے کسی اسمال کلیمز کورٹ میں چلے گئے, تو وہاں پہ اتنا ڈائریکٹ نہیں ہوگا, تھوڑا سٹل ہوگا, لیکن افیکٹ یہی ہوگا. But at least judgment پہ تو نہیں افیکٹ ہوگا نا. The judge ججمنٹ becomes so subservient پہ that they're like, sir آپ مجھے بتائیں law کیا ہے. I've seen that, I've heard that. صحیح ہے, یہ خطا ہے, لیکن یہ اتنا نہیں ہوتا
کیونکہ اتنے بڑے وکلا اس طرح کے معاملات میں انگیج نہیں ہوتے, اور اگر ہوتا بھی ہے تو یہ دس از ناٹ دا نارم. یہ تو آپ نے ایک بہت مسئلے ایکسٹراڈنری سر چیز پروسیجرل مسئلے بہت زیادہ ہوتے ہیں. میں افتخار چودھری کی بینچ میں بھی جا چکا ہوں, جہاں لٹرلی اب افتخار چودھری ہیں, وہ نو بڈی وڈ سے کہ وہ نااہل ہیں, ایٹ لیسٹ لا تو ان کو آتا ہے, وہ چیزیں نہیں کر سر, رہے ہیں جو میں سپریم کورٹ کی. کہہ رہا ہوں کہ وہ میں کہتا ہوں کہ وہ نااہل ہیں اور ان کو لا نہیں آتا, اور ان کو کسی وجہ سے چیف بنایا گیا تھا, اور اگر اس کے اندر انٹرفیئرنس نہیں ہوتی تو وہ نہیں بنتے چیف. ہمارے پروسیس آف we will جوڈیشل. come to that. But I mean, I've literally seen him take testimony which was not part of the case. کہ اچھا یار جو سپریم کورٹ لیول پہ نہیں ہوتا, اچھا آپ بتائیں آپ کا کیس تھا آڈینس سے کھڑے ہو کر لوگوں سے وہ وٹنسز لے, جو سپریم کورٹ لیول پہ نہیں ہوتا, جو فیکٹس میں ہے ہی نہیں اور اس کی بیسس پہ ڈیسائیڈ کر رہے ہیں. دس از سمپل پروسیجر دیٹ ہی از ناٹ فالوئنگ. جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں, اور اس طرح کی حرکتیں کرنے کے لائق وہ اس لیے بنے اس لیے کہ انہوں نے مشرف کے ساتھ ایک کٹ جوڑ کر کے 7 سال اپنی چیفری دیکھی, اس کے بعد انہوں نے اپنے پر کھولے تو ان کو لیسن سکھایا گیا, تو اس لیسن کے اندر وہ لائرز موومنٹ چل گئی. وہ تو ایک حادثاتی چیز تھے اور ان کی حرکتیں تھیں. اب آپ دیکھیں ثاقب نثار جیسے لوگ جو کہ بہت قابل ہیں, ان کی بھی یہی حرکتیں ہوتی تھی, جی آپ بتائیں میرے سامنے ہوئی ہیں, تو وہ بھی فضول حرکتیں تھی. ان کو آپ نااہل تو نہیں کہیں گے لیکن آپ کچھ اور کہیں گے. مطلب آپ ان سمپل کی پروسیجر نہیں فالو ہو رہا سر, کہ اگر رائٹ لیفٹ مارچ کرنا ہے نہیں تو وہ یار سپریم دیکھیں کورٹ نا لیول پہ کوئی پاکستان نہیں میں, کر رہا, ہاؤ کین وی نہیں تو اسیوم کہ وہ لوور کورٹ یہ لیول آپ پہ ہو رہا جوڈیشل ہوگا. سسٹم کی بات نا, یہ جوڈیشل سسٹم نہیں, یہ تو ہم تھوڑی سی وی آر بٹ آف بنانا ریپبلک. یہ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہمارے یہاں کوئی سسٹم ایک حد تک ایک ایکسٹریم پہ ہمارے یہاں جہاں جایا جا سکتا ہے وہاں آپ دنیا میں کہیں نہیں جا سکتے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ہمارے یہاں آپ اگر ایک ہمارے یہاں اگر آپ ایک میورک کو اتنی طاقت دے دیں اور اس کی دوستیاں اور میورک سے کرا دیں تو اس طرح کی حرکتیں ہوتی ہیں, کیونکہ ہمارے انسٹیٹیوشن اسٹرانگ نہیں ہے. کیونکہ ایوب خان صاحب کو خیال آیا تھا کہ چلے جی میں اب ذرا اس ٹیبل کے سر پہ بیٹھ کے دیکھتا ہوں, جس ٹیبل کی چوکیداری میرا کام تھا. تو مطلب یہ اس کا ایک فطری نتیجہ ہے یہ, اور اس کے بعد کے 3-4 ریسیٹس کا, کہ جب اور ان سے پہلے جنہوں نے یہ فیسیلیٹیٹ کیا تھا سچویشن کہ سوٹ اینڈ ٹائی پہن کے بیٹھ کے آپ فیصلہ کرتے تھے کہ یہ جو ان واش ماسز ہیں پاکستان کی, ان کو کچھ نہیں پتا, یا بنگال کے لوگوں کو کچھ نہیں پتا, بنگلہ دیش کو کچھ نہیں پتا. یہ اس کی فطری پروسیسز ہیں جو کہ اینڈ میں یہاں تک پہنچتے ہیں کہ ثاقب نثار صاحب جو ہیں وہ اسلام آباد ایئرپورٹ کی کنسٹرکشن کے اوپر واٹس ایپ ویڈیو پہ سو موٹو لے رہے ہیں, تو ان کو کسی نے آگے بتایا کہ سر یہ 2 سال پرانا ہے, تو اسی سو موٹو کے اندر انہوں نے یو ٹرن لی اور یہ فیک نیوز کے اوپر میں کچھ کرتا ہوں کیا کرتا ہوں, اور میڈیا کے اوپر نوٹس لے لیا. مطلب معذرت میری غلطی ہو گئی نہیں کا پیکا کا لو آ گیا سر, آپ بھی اندر ہو گیا, میں بھی اندر ہوں گا, بٹ مجھے بھی تعجب ہوا تھا کہ آئی مین یو کے میں کانسٹیٹیوشن ڈسکس ہو رہے ہوتے ہیں, یو ایس میں پرائیویسی ڈسکس ہو رہے ہوتے ہیں, ثاقب نثار بیٹھ کے سوچ رہے ہوتے ہیں یار میں 500 روپے کا یو فون کا کارڈ ڈلواتا ہوں تو 350 کیوں آتے ہیں میرے فون میں. بند کرو اسے. I do نہیں feel یہ fundamentally سوچنے کے بعد میرے پاس ایک میسج آیا, this is what happened in that hearing. میرے پاس ایک میسج آیا جی کہ ایسا ہوتا ہے, کیا ایسا ہی ہوتا ہے؟ نہیں ایسا تو نہیں ہو سکتا, بند کریں اسے. اینڈ 26 بلین روپے لیٹر قاضی بھائی عیسیٰ overturns that saying بھائی یہ کیا ہے, یہ کیا چل رہا تھا. نائک مووی ہم لٹرلی we've lived through that. I do fundamentally believe کہ ہمارے انسٹیٹیوشن تھوڑے خراب ہیں, لیکن پہلا جو سٹیپ ہے اگر جوڈیشری صحیح ہو جائے ہوپفلی ایوری تھنگ ایلس ول فکس. بٹ کیونکہ آپ نے افتخار چودھری کا ذکر کیا, آپ کی جو theory ہے, I'm sure it's based on some evidence which you may or may not be able to publicly share, کہ وہ انڈرسٹینڈنگ کی تحت بات میں آئے تھے, اسی وجہ سے انہوں نے پی 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 کی بجا کے رکھی. انڈرسٹینڈنگ کہاں ہوتی ہے وہ تو سب کو ہی پتا ہے, بٹ why would he take up the missing persons case, or do you think that was just a facade, or was it just within the gutter lines کہ اس سے باہر missing person میں نہیں جانا آپ نے؟ نہیں, مسنگ پرسنز ان کی دیکھیں پہلی بات تو انڈرسٹینڈنگز کٹ اینڈ ڈرائی نہیں ہوتی. آئی تھنک وہ جو لائرز موومنٹ کی پش تھی وہ اب یہ کافی کلیئر ہے کہ مشرف صاحب کو جو ان کے نمبر 2 تھے وہ ہٹانا چاہ رہے تھے, اور اس لیے لائرز موومنٹ کی پش آ گئی تھی, اور نواز شریف صاحب بھی گود چڑھ گئے تھے, اور ورنہ لائرز موومنٹ فطری طور پہ اتنا پریشر نہیں بنا پاتی اگر کیانی صاحب کا خیال نہیں ہوتا. یہ الزام ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ الزام ہے کہ ویسے ہی نیچرلی چودھری افتخار کو زرداری اچھے نہیں لگتے تھے, نیچرلی چودھری افتخار اپنے آپ کو شاید پی ایم ایل نون کا اگلا صدر سمجھتے تھے, تو سٹارز الائن ہوئے اس طرح کہ ویسے ہی پیپلز پارٹی کے انہوں نے پیچھے پڑنا تھا, اور دوسری طرف جب مفاد سب کے سیم ہوتے ہیں تو ٹیبل پہ یہ کانورزیشن ہونا ضروری نہیں ہوتی اچھا یہ کرنا یہ نہیں کرنا, تھوڑی تھوڑی آپ ٹک کر کے ایک بال کو آگے چلا لیا کرتے ہیں. اور مسنگ پرسنز ان کا ضرور ایک پوائنٹ تھا کہ وہ آؤٹ آف دا
आउट ऑफ दैट बॉल का टुक था. लेकिन क्या हुआ, 13 आप पारा नहीं, वो ओकाड़ा या कोई द 13 इन वन ऑफ द जेल्स, उनको उन्होंने बुला लिया था, और वो ऐसी जैसे जिंदा लाशें आई थी कोर्ट, और उन 13 को उन्होंने प्रोड्यूस तो करवा लिया था धमकियां दे दे के, लेकिन 13 तो नहीं, कोई 3-4 हजार लोग गायब हैं पाकिस्तान में उस वक्त थे. अब पता नहीं कितने वो कहाँ हैं, गायब ही हैं. ये जो वकार सेठ का फैसला था कि मिलिट्री इंटर्नमेंट सेंटर्स इलीगल हैं और ये सारे इनके कन्फेशंस इलीगल हैं, उसको पहले दिन सुप्रीम कोर्ट ने सस्पेंड किया और आज दूसरा दिन लगा नहीं है वो केस. वो बंदे अभी तक गायब हैं जिनके इंटर्नमेंट सेंटर्स इलीगल हैं. क्योंकि आपने कहा हमारा तो कोई भी किबला दुरुस्त नहीं, यहाँ पर तो हमारे स्टेट बैंक के गवर्नर तक पॉपुलर लीडर बन चुके हैं. बट व्हाई डू आवर चीफ जस्टिस फील द नीड? इज इट जस्ट पर्सनल ईगो, पॉपुलिस्ट होना, स्पीचें देना, इस तरह की बातें करना, कैमरास को फोन करके बुलाना कि यार मैं इधर छापा मार रहा हूँ, आ जाओ मीडिया वाले? इज इट जस्ट पर्सनल वैनिटी और इज इट समथिंग इंस्टीट्यूशनली रॉन्ग कि चीफ जस्टिस फील दैट दे नीड टू बी पॉपुलिस्ट? आई थिंक मिक्स है. एक तो बहुत आर्केक इंस्टीट्यूशनल पावर्स हैं जो दुनिया भर के अंदर डेमोक्रेटाइज हो चुकी हैं, यानी कि ये सुओ मोटो बार लीडर्स जो नहीं, सुओ मोटो तो अभी सीखी हुई पावर है, वो भी ऑब्वियसली म्यूटेट हो गई है. लेकिन इस तरह की पावर्स के आप बेंचेस फिक्स कर रहे हैं, ये कंप्यूटराइज्ड होती है, ये न्यूमेरिकल एक्सपर्ट्स कर रहे होते हैं दुनिया भर में, चीफ नहीं कर रहा होता. तो ये चीफ के पास जब ये पावर है कि वो एक जज को लिटरली खुड्डे लाइन लगा सकता है, तो ये भी बहुत ज्यादा पावर है. वो तो पेटर फैमिलिया है, फर्स्ट अमंगस्ट इक्वल्स है, ये वाली पावर होने की जरूरत क्या है इसके पास? और नेक नियति से इस्तेमाल हो एक अलग बात है, लेकिन लिटरली एक जज को आप साइडलाइन कर रहे हैं तो इसलिए तो नहीं है ना आपके पास ये पावर. ये तो एक फॉर्मूलेक है, ये तो एक एल्गोरिथमिक है, इसको तो इस तरह नहीं होना चाहिए बेंच फिक्सेशन. और इसके ऊपर इंडिया में जब ये इस तरह की कोशिशें होती थी करने की, बेंच फिक्सेशन के चीफ अपने पास कुछ रखना चाह रहे हैं, तो इंडिया में अभी रिसेंटली द नेक्स्ट 5 मोस्ट सीनियर जजेस गॉट टुगेदर एंड हेल्ड अ प्रेस कॉन्फ्रेंस एंड सेड दैट ये हमारा कोर्ट अंडर थ्रेट है. दूसरा, आपको जरा सा ये जो ये प्रोफेशन है इसके अंदर एक इनबिल्ट खराबी है कि आप जब इतना माय लॉर्ड सुनते हैं ना और करते हैं, तो एक पॉइंट के बाद आपको लगने लगता है कि जरा सा मैं स्पेशल हूँ. और अब मैं शाहीन अफरीदी को बताता हूँ बॉल कैसे स्विंग करनी है, और मैं बाबर आजम को बताता हूँ कि कवर ड्राइव किस तरह खेलनी है. ये फितरी तौर पे आ जाता है. कुछ वकील भी इस तरह हो जाते हैं, अगर वो बहुत ज्यादा चीजें बहुत ज्यादा सक्सेसफुल वकला एक पॉइंट पे जाके थोड़े से सेंट्रिक हो जाते हैं. लेकिन तो ईगो भी है, आई थिंक आई एम राइट भी है, एक ऐसा ओवर आर्चिंग इंस्टीट्यूशनल पावर के अंदर आके बैठ जाना जो कि सभी को किसी तरह इफेक्ट कर देती है, वो भी है. लेकिन जो जज एक पूरे सिस्टम के थ्रू चलता हुआ आया हो और चीफ बना हो, उसने ये फिर नहीं किया है. ये सारी अनोमलीज हैं. ये साकिब निसार इज एन अनोमली, इफ्तिखार मतलब एक अपहीवल के बाद के जो जजेस ऊपर आए थे उनमें से हैं. ये ओवर करेक्शंस के हिस्सा हैं, ये अंडर करेक्शंस के हिस्सा हैं. एक लॉयर्स मूवमेंट के बाद नंबर्स चेंज हुए थे, उसका हिस्सा है. डोगर कोर्ट्स के लोग जो हैं वो सब निकल गए थे. अगर आप एक्चुअल रेगुलर प्रोसेस से एक बंदा चलता हुआ आए तो हमारे कोर्ट्स भी शायद रिजॉल्व हो जाते हैं, कोर्ट्स के जो मेजर इश्यूज हैं. और देखिए, अगर आप एक इंस्टीट्यूशन को चलने दें तो वो जो आप ही तौर पे रेगुलेट हो जाता है और उसके जो एसोसिएशंस हैं वो उसको रेगुलेट कर देती हैं, उससे ज्यादा आपको नहीं चाहिए होता. ये जो बार एसोसिएशंस है हमारी, इनको अगर आइन के ऊपर शिकनी की फिक्र नहीं होती और सिर्फ अपने कोर्ट्स की फिक्र करनी पड़ती तो अभी तक कुछ ना कुछ हो चुका होता हमारा, जिसके तहत हमारे कोर्ट्स ठीक ठाक चल रहे होते पिछले 70 सालों में. फंडामेंटली मैं एग्री करता हूँ, बिल्कुल यही मसला है. जब ये भी कहते हैं डेमोक्रेसी ने पाकिस्तान को क्या दिया, हम लाइक चलने तो दो. इज मिफ्ता बेटर देन इसहाक डार? यस. So if you let democracy happen, then people like Amar Ali Jan, people like Ammar Rashid, people like Jabran Nasir, you have an Ali Wazir, you have a Mohsen Dawar in the parliament. आप डेमोक्रेसी का चलने देंगे तो चीजें बेहतर होंगी ना. जरूरी थोड़ी है कि जरदारी नवाज ही लेकर अगले 20 साल भी बैठे होंगे. नहीं, जरदारी नवाज होते ही नहीं जी, वो पॉसिबिलिटी ही नहीं होते अगर आपने हाईजैक नहीं किए हुए होते सिस्टम्स. ये शुरुआत इनकी हाईजैक से है. मतलब एक सोसाइटी के अंदर एसजीएस को टेक्ना को भूलने की जगह ही नहीं होती कि जरदारी को मिस्टर 10% का नाम कहाँ से मिला. ये मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है, सरे महल लाना तो ऐसे लोगों पे जो 1 लाख पाउंड के इस तरह के शैंडलियर खरीदते हैं और फिर एंड में फाइल कर दिया हाँ मेरा है. मतलब ये इस तरह की चीजें दुनिया जब सरे महल बैंकरप्सी के ऊपर नीलाम होने गया तो फाइलिंग कर दी जरदारी साहब ने मेरा. इस तरह की चीजें आप हजम भी हो जाती हैं. या फिर अब ओमनी ग्रुप का स्कैंडल बाहर निकलता है तो मोहम्मद इदरीस साहब ने
دو ایسی بلٹ پروف گاڑیاں امپورٹ ہوئی, الزام ہے کہ آپ کے کسی فرنٹ مین نے خریدا, چلیں آپ وہ پروو نہیں کر سکتے, وہ گاڑیاں آج آپ کے نام ہیں. جب وہ امپورٹ ہوئی آپ کے لیے تو ایک بندے نے اس کی کسٹمز ڈیوٹیز دی, وہ بندہ 2 سال پہلے مرا ہوا ہے, اس کے اکاؤنٹ میں اومنی گروپ نے پیسے ڈال کے, اس کی بیوہ کہتی ہے کہ یہ ہم نہیں جانتے کون کیا, آپ نے اس محمد ادریس کے نام سے پیسے دیے کسٹمز ڈیوٹی, اور آپ کے نام پہ آج وہ گاڑی ہے. وہ بندہ وہ جسے وہ پتھارے دار تھا نا, جس کے پاس 8 ارب روپے نکل گئے تھے, جس نے کورٹ میں جا کے کہا تھا 8 ارب روپے, میں نے تو 8 ارب آج تک نہیں دیکھے. تو وہ اس طرح, مطلب اس طرح کی سچویشن ہے, آپ لگے ہوئے ہیں جی قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں. یہ پاسبل ہی نہیں ہوتا, یہ پاسبل ہی نہیں ہوتا. 8 ارب ان کے جو چھپ سکتے ہیں وہ اسی وجہ سے چھپ سکتے ہیں کیونکہ جن کے 16 ارب چھپے ہوئے ہیں وہ سامنے نہ آئے. سوئس لیگ کبھی ریسنٹلی لوگوں نے دیکھ لیا ہوگا. بالکل ٹھیک ہے, آپ یہ سوئس لیگس میں دیکھیں اس ملک کے اندر نا اٹس ویری سیڈ, لیکن مخلصی جتنی ہے نا وہ اپنے مطلب کی حد تک کی ہے کہ یار یہ میرے 50 ایکڑ جو مجھے ریٹائرمنٹ میں ملتے ہیں یہ کہیں نہ چلے جائیں. باتیں میں کروں گا شہادتوں کی اور گریس کی اور لیگیسی کی, لیکن آئی ایم سوری یہ باتیں ہیں, چاہے یہ سیاستدان کر رہا ہو, چاہے یہ ایک یونیفارمڈ آفیشل کر رہا ہو, جو بھی کر رہا ہو, سب اپنے مفادات کے لیے وہاں پہ ٹانگ اڑاتے ہیں جہاں ان کی ٹانگ بنتی نہیں ہے, اور بار بار کرتے ہیں. اور اس کی وجہ سے ہمارا ملک ایک ایسی سائیکل میں پھنس گیا ہے جس سائیکل سے نکلنے کے لیے میرا خیال ہے کہ مور اینڈ مور لائکلی ہے کہ آپشنل نہیں ہوگا یہ, پھر ایک یو نو دس ول بی اے بریک ان دا سسٹم, یعنی یہ اسموتھلی ٹھیک نہیں ہو سکتا. آئی تھنک دیر ول بی وائلنس فرام دا پیپل دیٹ آر ٹائرڈ آف بینگ ٹریٹڈ دس وے. مطلب آپ پیٹ پہ پتھر باندھ لو, ہم بم پھاڑیں گے. بھائی پیٹ پہ جو بندہ پتھر باندھ رہا ہے اس کو آپ ایک کنونشنل آرمی چھوٹی کرنی تھی اس لیے نیوکلیر بامز لیے تھے, تو پھر کیا ہوا یار, وہ کنونشنل آرمی مطلب یہ لینڈ کروزریں سب کو مل رہی ہیں, زمینیں اوکاڑا فارمز, یہ سب کیا ہے؟ جب 20 سال پہلے بندہ ریٹائر ہوتا تھا فرام دا ٹاپ موسٹ ایکلونز آف دا سروسز, وہ آج ایک 500 گز کے گھر میں بیٹھ کے ڈیفینس اینالسٹ بنتا ہے. آج جو بندہ ریٹائر ہوتا ہے اس کی وہی کیٹل فارمز اینڈ گاڈ نوز واٹ, کیا ہے مطلب یہ یہیں سے ریٹائر ہوتے ہیں نا. تو اپر موسٹ ایچلونز تو یہیں سے ریٹائر ہو کے یہاں رہتے بھی نہیں ہیں. آپ نہیں تو یہ پہلے نہیں ہوتا تھا, I will break the wheel, that is what will happen here as well. میں اتنا بڑھا نہیں ہوں, میں I'm not even 40, لیکن مجھے یاد ہے جب یہ ریٹائر ہوتے تھے جو ٹاپ موسٹ ایکلون, مطلب میری فیملی میں ایک صاحب ریزنیبلی سینئر یو نو ایک جنرل لیول آپ سمجھیں ریٹائر ہوئے, not from the army but from the air force. He's a well-to-do gentleman, but you know he's nothing like a millionaire کہ وہ $60 million یہ تو ان کی غلطی ہے نا, ان کو ایک فیلکن یونیورسٹی کھول لینی چاہیے تھی, ایک مال کھول لیتے. یہ آپ کی میری فنڈامنٹل اگریمنٹ ہے. یہ کیٹ وومن کا جو انالیسس تھا جو مسٹر وین کو کہتی ہے کہ there is only so much that you can take and how can you continue living so large and living so little, there is a reckoning coming. تو یہ لوگ نہیں ریئلائز کر رہے. بڑی آپ نے باتیں کرنی, مجھے اس میں سے 6-7 باتیں کرنی تھی, but if I may just go back, we will come to Guldar Ahmed in your article as well, but if I may go back on the bench thing, I think آپ کا بہت ایک اچھا انالیسس تھا اس پہ. would you say کہ that bench والی جو پاور ہے, بینچ لگانا, کھڈے لگانا, is that why سپریم کورٹ کے ججز بھی ریئرلی یا جاتے بھی ہیں تو دبے دبے الفاظوں میں پیار سے چیف جسٹس کے ڈسینٹ میں جاتے ہیں, whereas a dissenting opinion is not looked at as a negative thing in the UK or the US. US میں تو اتنی clear line ہے, سب کو پتا ہے کہ اچھا یہ ڈیموکریٹس کے ہیں, یہ ریپبلکنس کے ہیں, but I'm not sure if it's necessarily seen as a bad thing, whereas we don't see dissent within the Supreme Court bench as much. Is it because کہ Supreme Court Chief Justice کی powers اتنی زیادہ ہیں کہ باقی judges dissent نہیں کرتے؟ ہمارا کلچر بھی کچھ ایسا ہے کہ ڈسینٹ کو برا سمجھا جاتا ہے. ہمارا پاور کا بھی ڈائنامک کا ایشو ہے, لیکن ڈسینٹ ہوتی ہے جہاں ہونی چاہیے. یہ افتخار چودھری کی ایک خاص روایت تھی جو کہ آج تک ٹوٹی نہیں ہے کہ بس میں ڈسینٹ نہیں چاہتا, کیونکہ وہ ظاہر ہے وہ ایک پولیٹیکل اینگل سے سوچ رہا تھا, تو اس کو پسند نہیں ہوتا تھا کہ کوئی بھی جج ڈسینٹ کر دے. تو جہاں ڈسینٹ کی ریئل پاسبلٹی ہوتی تھی وہاں وہ اپنے آپ کو پیچھے لے آتا تھا, لیکن کوشش کرتا تھا کہ ڈسینٹ نہ آئے. اور یہ یہاں سے یہ کلچر شروع ہوا ہے, اور آج بالکل اسی طرح ہے کہ ڈسینٹ کے اوپر
ایک وزن سمجھا جاتا ہے, لیکن جہاں ڈسینٹ ہونی ہوتی ہے وہاں کورٹ کرتا ہے. مطلب باقر صاحب نے لیڈ کی ڈسینٹ مائنورٹی کی اگینسٹ دا قاضی فائز عیسیٰ ڈیسیجن, اور وہ میجورٹی بنا, لیکن وہ اتنا بریک ہو گیا سسٹم, اتنا ایک بریک آ گیا کہ کورٹ کے اندر آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک سپلٹ ہے, ایک ڈیوائڈ ہے. قاضی فیض عیسیٰ is an anomaly and everything that has to do with قاضی فیض نہیں, عیسیٰ. جب دیکھیں نہیں, جب when push comes to shove تو ڈسینٹ آئے گی, لیکن ڈسینٹ کا برا سمجھا جانا یہ ایک ہمارا کلچرل روایت بھی ہے کہ آپ بڑے چھوٹے فضول چیزیں, لیکن خاص طور پہ قانون کے لیول پہ تو فضول چیزیں, لیکن ڈسینٹ کا کلچر جتنا باقی ملک کے اندر ہضم ہوتا ہے اتنا ہی کورٹس میں ہوتا ہے, اور غلط بات ہے. ڈسینٹ کا کلچر جو ہے اس کو پنپنا چاہیے, کیونکہ آج کی ڈسینٹ ہی کل کی ججمنٹ بنے گی جو کہ قانون چینج کرتی ہے قانونی لیول پہ. اچھا, دوسری بات, یہ میرا پوائنٹ نہیں ہے کہ بینچز اس طرح ہونی چاہیے یا نہیں. صلاح الدین احمد جیسے لوگ اور بار کے لیڈران جو ہیں وہ زمانے سے ان چیزوں پہ فوکس کر چکے ہیں. دیکھیں, آپ کسی بھی وکیل سے اگر بات کریں گے نا, چیزیں خراب کیا ہیں اور صحیح کیا ہوں گی, اور وہ وکیل نے تھوڑا سا ادھر ادھر کی وکلا سے بات بھی کی اور تھوڑا سا اس کا تجربہ ہو, تو اس کی فنگر ٹپس پہ ہوگا کیا ٹھیک ہونا ہے. مطلب یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. تو یہ میں آپ کو دوسرے وکلا کی جو میجر پرابلمز ہائی لائٹ کرتے ہیں اور میں دیکھتا ہوں, میں بس آپ کو ریٹریٹ کر رہا ہوں, یہ میرا سوچنا نہیں ہے کہ بینچ کو ٹھیک ہو جانا چاہیے, لسٹنگز بہتر ہو جانی چاہیے, ای فائلنگ 2 سیکنڈ میں آپ ای فائلنگ کر سکتے ہیں. جس طرح میں ابھی آپ کے سامنے بیٹھا ہوں اس طرح ای ہیئرنگ, میں نے اس طرح کی ہیئرنگ اسلام آباد ہائی کورٹ میں کی ہے, کراچی میں بیٹھ کے, اسی اسٹڈی میں بیٹھ کے. یہ میرے لیے سندھ میں کرنا ممکن نہیں ہے. بھائی کیوں نہیں ہے؟ کوڈ آف سول پروسیجر کو اپڈیٹ کر کے آپ ایفیڈیوٹس کی جو CNIC ہے جس کو ہم 20 سال سے فوٹو کاپی کرتے آ رہے ہیں, اس کے چپ کو استعمال کریں اور اس سے ویریفائی کریں اور ختم کریں اس فائلنگ کو. یہ جھوٹے ایفیڈیوٹس کی سچویشن ہی ختم کریں. کیوں نہیں ہو سکتا یہ؟ اور یہ ساری چیزیں یہ اگین موئز کے آئیڈیاز نہیں ہیں, یہ میرے جیسے ہزار لوگ کہہ چکے. مجھے بالکل پاکستان کی سمجھ نہیں آتی. آپ دراز کا آرڈر لے رہے ہو, وہ آپ سے NIC مانگتا ہے, آپ کسی دفتر میں جا رہے ہو, NIC کی کاپی کر لیتے ہیں. پرائیویسی کا تو کوئی ذہن و غبار ہے نہیں. NIC کی کاپی تو چلے لوگ اس نہیں ہے طرح مانگتے اور ہیں ہونا جس بھی طرح نہیں چاہیے. کیجولی ہے. نہیں شہزاد, اگر نہیں ہے NIC, ہم برٹن نہیں ہے, صحیح ہے, ہمارے یہاں بہت سارے فنڈامنٹل ایشوز ہیں, بہت سارے فراڈز ہیں, اب نہیں ہے نا, تو اس کا پورا استعمال تو ہو سکتا ہے نا. مطلب FIA کا کاؤنٹر والا اس کو سونگنے کی تو اسے ضرورت نہیں ہے نا کہ اس کو فوٹو کاپی کر کے آپ سے منگائے. وہ اس کو ایک چپ اینڈ پن کی چیز میں ڈال کے یہ دیکھ سکتا ہے نا, بھائی اس کے خلاف کوئی وارنٹس آؤٹ آپ اسٹینڈنگ نہیں NIC ہے, کس چیز کے اس لیے کو جانے استعمال دیں. کر رہے ہیں کہ سونگنے کی ضرورت پڑ رہی ہے؟ I'm کارڈ مجھے trying to پتا say ہے that ضروری ہوتا you ہے. don't have to you don't have to like look at someone's passport and kind of inspect it for drugs. آپ دبئی جیسے ملک میں پاکستانی ہوتے ہوئے اگر ریزیڈنٹ ہیں, اندر جائیں گے تو کسی انسان سے ملے بغیر آپ ایک ٹرمینل سسٹم سے اپنا کارڈ چلا کے گزر جائیں گے, کیونکہ ان کو اتنا اعتماد ہے کہ وہ آپ کو بعد میں پکڑ لیں گے اگر آپ نے کچھ ہیرا پھیری کی ہے. ورنہ ان کو اعتماد ہے کہ بھائی یہ ریزیڈنٹ ہے, اس کا منہ اسکین ہو رہا ہے, وہی آئیڈینٹیفیکیشن آ رہی ہے جو اس کے کارڈ کے اندر چپ کہہ رہا ہے, اندر آنے دو اسے, کوئی بندہ نہیں ہے. دبئی کے اندر جا رہے ہیں, مطلب آپ سے 1.5 گھنٹہ دور فرسٹ ورلڈ کے اندر آپ اس طرح انٹر ہو رہے ہیں. آپ پاکستان واپس آئے دبئی سے, تو وہ پاکستانی آپ کو شک کی نگاہ سے دیکھے گا, بھائی تم ہو سر کون, میں پاکستانی جیسے تم سٹیزن پاکستان کے ہوں. پتہ نہیں کون سے گولڈ مائن کے اندر سے چوری کرنے آ رہے ہو, کیسے آ رہے ہو, کیوں آ رہے ہو. وہ آپ کو 5 فضول لائنوں میں لگا کے اپنے ڈبے ٹک کرے گا. آپ کو پہلے تو پاسپورٹ کو ایک اننیسیسری ٹھپا لگائے گا, پھر اس کے ٹھپے کو چیک کرنے والا ایک اور بندہ کھڑا ہوگا جو آپ کو لائن میں لگائے گا یہ بغیر صرف ماسک کے. میں نے اور دنیا میں پینڈیمک میں آپ صرف کو وہ یہ ٹیسٹنگ کر رہے ہیں. پاکستان میں دیکھا ہے کہ وہ آپ کے پاسپورٹ میں ایک پیپر ڈالتے ہیں, وہ اگلے آپ کاؤنٹر پہ جاتے ہیں, وہ پیپر نکالتا ہے, وہ رکھ لیتا ہے, یہ جس پتہ کا ہے کیوں کوئی کرتے ہیں, پوائنٹ نہیں ہے, بس 2 بندوں کی نوکریاں چاہیے. یہ پتہ ہے کیوں کرتے ہیں, کیونکہ PIA نے, دیکھیں یہ پوری دنیا کے اندر نا یہ ریسیپروکل ہوتا ہے کہ آپ ایئر لائن کے اوپر ذمہ داری رکھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی دوسرے ملک کی ایئر لائن ہے ٹھیک ہے, لیکن وہ اس ذمہ داری کو پورا کرے گی کہ وہ یہ پیپر ورک سارا چیک کر کے کسی کو بورڈ کرے گی, اور یہ اس کی ذمہ داری اس حد تک ہوتی ہے کہ اس کو پھر دوسرے ملک کی سول ایویشن اتھارٹی فائن کرتی ہے اگر وہ اس ذمہ داری کو پورا نہ کرے. اور آپ کو پتہ ہے مجھے یہ پتا کیسے ہے, کیونکہ میری آپ فائن شادی ہو پہ چکے ہیں. نہیں میری شادی پہ, اچھا میں اس کو بہت زیادہ اسپیسیفک نہیں کر سکتا. ایک تقریب میں جس میں حصہ تھا, اس میں ایک شخص آیا تھا, ایک محترمہ آئی تھی اپنے بیٹے کے پاسپورٹ پہ غلطی سے, تو اس کی وجہ سے PIA کو بہت بڑا فائن ہوا تھا. اور اس لیے ہوا تھا اس لیے کہ PIA کو تو فائن ہوا فار کیرینگ دیم, لیکن آپ ذرا دیکھیں کہ وہ FIA کا کاؤنٹر, اس کے بعد سے وہ FIA والے جو ہے نا وہ 2 کھڑے ہو گئے کہ دیکھیں گے منہ اسی کا ہے نہیں ہے. آئی ایم اے پاکستانی سٹیزن, میری کہیں اور کی سٹیزن شپ نہیں ہے, بالکل نہیں ہے, اور میں وزٹ ویزا پہ US وداؤٹ اینی لائن مشین میں اپنا ویزا اسکین کر کے I've gone JFK میں, no issues at all.
افتخار چودھری کا ایک مجھے اینیکڈوٹ یاد آ گیا, آئی ایم ناٹ شیور the facts right, but is it true کہ ان کے جو بیٹے کا کیس لگا ہوا تھا, انہوں نے خود سنا کہ افتخار چودھری کو یہ سننا چاہیے یا نہیں سننا چاہیے, اس میں وہ خود بیٹھے اور انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہاں میں خود یہ کیس سن سکتا ہوں. تقریباً ایسا کچھ ہوا تھا, مجھے صحیح سے یاد نہیں ہے تو مجھے پیکا اپنے اوپر ڈرا نہیں کرنا, لیکن ہاں انہوں نے قرآنی آیات کوٹ کی تھی کہ یہ چیزیں تو میں سن بھی سکتا ہوں, نہیں سن سکتا, اور پھر انہوں نے جن کو پیچھے چھوڑا تھا سننے کے لیے وہ بھی کوئی خیر. اگر پیکا لگوا ہی رہے ہیں, آپ نے جتنا آرٹیکل لکھا تھا اسی حد تک رہتے ہیں. آپ نے کہا کہ نارملیز ہیں ثاقب نثار یا افتخار چودھری, بٹ ایک اسپیکٹرم ہے. یس, کھوسا صاحب may be better, Khwaja Saab is a legend, Manzoor Shah might be a lot more by the book, but even اگر person like گلزار احمد جس کو آپ ثاقب نثار کی کیٹیگری میں نہیں ڈالیں گے, وہ بھی تو اس طرح کے ڈیسیجن لے رہے ہیں نا کہ میں جب شارع فیصل پہ جاتا تھا تو مجھے یہ خوبصورتی نظر آتی تھی, آج یہ بلڈنگ نظر آ رہی ہے, اس بلڈنگ کو گرا دو, آج یہ بھائی میں کیوں نہیں ثاقب یار, دیکھیں ثاقب نثار کو میں کمپرومائز سمجھتا ہوں کسی لیول پہ ٹو, مطلب جو ثاقب نثار کے مسائل تھے نا وہ کور ہو جاتے تھے کیونکہ ثاقب نثار ایک بلا کے جج تھے, مطلب ایک بہترین لیگل ٹیلنٹ تھے, ونس ان اے جنریشن لیگل ٹیلنٹ تھے. اس طرح کے لیگل ٹیلنٹ تھے ثاقب نثار بفور ہی بیکیم چیف جسٹس, کہ میں تو ایک ادنا سا وکیل ہوں, اس ملک کے بہترین وکیل کہا کرتے تھے اس کو ریٹائر ہونے دو, جو دنیا کی سب سے بڑی آربیٹریشنز پاکستان سے ریلیٹڈ ہیں ان کو یہ ہیڈ کرے گا, یہ پاکستان سے ریکمینڈ ہوگا, یہ پاکستان کے وکلا ریکمینڈ آپ کریں ہی گے. لوگوں نے ان کا یہ اتنا دماغ چڑھایا کہ انہوں نے پھر وہ ثاقب نہیں, ان نثار کو یہ بن کوئی گئے. نہیں بتاتا تھا, ان کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں تھی. نہیں دیکھیں میرا یہ خیال ہے, اب یہ میرا ایک ظاہر ہے یہ ایک کنجیکچر ہے, اور یہ کنجیکچر میں آئی ایم ناٹ کمفرٹیبل پٹنگ اٹ forward because there's no proof for it, but I think something happened that made him do certain things that he knew he wouldn't be respected for, جس کے بعد he thought he must balance the books and then he decided میں ایک ڈیم بناتا ہوں. اور نیومریسی کا اتنا فقدان تھا کہ کسی نے ان کو کہہ دیا ہاں جی بن جائے گی, آپ یہ وہ فون کا ٹیکس جو ہے اس میں ڈال دیں, اور وہ سی ڈی اے کی دکانیں, ہاں بھائی وہ 8 ارب روپے میں تمہارے اوپر جرمانہ لگا دوں گا انلیس تم آدھے پیسے ڈیم فنڈ میں ڈال دو. یار الطاف حسین مطلب couldn't have come up with better ideas, but yeah. سو گلزار احمد بھی آپ اسی طرح انہوں نے ججمنٹ دیا نا کہ یار مجھے ایک میسج آیا کہ یہ شارع فیصل پہ بلڈنگ ہے اس کو گرا دو. آئی مین isn't that also not very wise? میں بھی چاہ رہا ہوں مجھ پہ پکا نہ لگے. ان کو انہوں نے یہ تو نہیں کہا میسج آیا, ان کو ظاہر انفارمیشن آ رہی تھی کہ اس کی ایکچوئل پیپر ورک کس طرح کا ہے کس طرح کا نہیں ہے, اور اس کا بہت ڈاجی پیپر ورک تھا. نسلا ٹاور کا بہت ہی ڈاجی پیپر ورک تھا, اور the builder did pull a fast one. I think they pulled a fast one on the residents. In cahoots with the But relevant authority, right? not just in cahoots with the relevant authority. Relevant authority کے approvals کے بعد, اب جب ایک innocent purchaser for value without notice آ گیا تو ٹھیک ہے آپ نے بلڈنگ گرانی ہے گرائیں, لیکن پھر اس کو کہیں اور کھڑا کر کے گرائیں نا. یعنی کہ یہ کہہ دینا کہ نہیں آپ کو ہم سیکیور کر رہے ہیں, آپ بلڈر سے لے لیں پیسے, اور آپ کو پتہ ہے یہ مل بھی جائیں گے ان کو بلڈر سے پیسے, کیونکہ جس طرح کا فیصلہ دیا ہے سپریم کورٹ نے, یہ 3-4 مہینے میں ان کو پیسے مل جائیں, کیونکہ سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ یہ بنتا ہے مارکیٹ ریٹ پہ ان کو دینا. اب رہ گیا ہے صرف ان کا ایک کیس کر دینا, ایک دعویٰ ڈیمیجز کا کر دینا بلڈر کے خلاف, جہاں ان کو یہ پروف کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ڈیمیجز ہوئے ہیں یا نہیں, یہ فیصلہ ہو چکا ہے. ان کو صرف یہ دکھانا ہے یہ دیکھو میری ٹائٹل ڈاکیومنٹ, یہ دیکھو یہ بندہ ہے, یہ دیکھو نسلا ٹاور میں میرا یہ والا فلیٹ تھا, اور ٹھک کر کے کورٹ کا فیصلہ آنا ہے. ایک ایویڈینشری ایشو فریم ہونا ہے کہ آیا کہ یہ مالک مکان تھے یا نہیں, اور ان کا یہ مکان گرا یا نہیں. ہاں گرا, سپریم کورٹ کہتا ہے ہاں مالک مکان تھے, یہ ان کی لیز ڈاکیومنٹ ہے. 1-2 ہفتے کا کام ہے. ایسا نہیں ہوگا کہ 3-4 مہینے بعد وہی واپس کیس کر رہے ہوں گے, سر پلیز انفورسمنٹ کا ایک آرڈر دے دیں, انہوں نے اب تک پیسے نہیں دیے. نہیں, جس طرح کے آرڈرز کر دیے سپریم کورٹ نے ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ مل جائیں گے ان کو پیسے, کسی کو بھی ملیں گے اگر ان کو ملیں گے. لیکن دیکھیں میں تو ایک پیچھے پوائنٹ پہ جا رہا ہوں نا, آپ نے اپنے ایگو کو سیٹسفائی کرنے کے لیے ایک بلڈنگ گرانی. بھائی آپ قانون از ایکول فار ایوری ون نا, تو آپ ذرا ایکول تو کریں پہلے قانون کو, پھر کچھ گرائیے گا. آپ کامفلی کے پیچھے پڑے تھے, وہ وہاں پہ ذرا اثر رسوخ زیادہ تھا تو آپ نکل گئے وہاں سے. تو یا پھر آپ نیوپلیکس جو عسکری پہ ہے اس کو آپ اعلان ٹھیک کہہ رہے تھے کہ یہ لیگل ہے. وہ عسکری 4 کی جو کالونی ہے اس کا امینٹی ایریا ہے, ان کی زمین صرف نہیں ہے, ان کا امینٹی اسپیس ہے. آپ نے 10 دفعہ آپ بول چکے ہیں, میں نے اپنے آرٹیکل میں بھی لکھا تھا, 10 دفعہ بول چکے ہیں کہ لیگل ہے لیگل ہے, کچھ کیا نہیں اس کے بارے میں. آج وہ اسپائڈر مین نو وے ہوم دکھا رہا ہے, وائلسٹ یو گو آن یور وے ہوم. تو اس کا کیا ہوا؟ یا پھر اس کے ساتھ ایک ایڈورٹائزمنٹ کے لیے دیوار بنائی بڑی سی, صرف ایڈورٹائزمنٹ لگانے کے لیے, بالکل انلیگل, ویوز بھی بلاک کی, اور اس دیوار کے اندر انہوں نے دکانیں بھی بنا دی اسی عسکری 4 کے بعد.
نہیں کچھ نہیں ہوگا اس کا. وہ فیلکن مال اب ایئر وار کالج انسٹیٹیوٹ بن گیا, نہیں اس کا کچھ نہیں ہوگا. مطلب یہ جوکس ہیں یہ. مور دین ہاف آف دس سٹی از ہیلڈ بائی ملٹری. اور جس طرح گلزار احمد صاحب نے خود نے سکھایا ہے کہ بھائی یہ ایکٹیو ملٹری یوز کے لیے آپ کو ٹیمپرری ریزنس کی وجہ سے دی ہے, نہیں چاہیے واپس دو. یہ پلاٹ کاٹ کے کہاں بیچ دیتے ہو بھائی, یہ کیا ہو گیا, یہ کون ہوتے ہو تم, یہ لیز بنانے والے, لیز کا سب رول سے لیز بنا رہے. اچھا لیز کر دیا, اس بیچارے ریزیڈنٹ کے اوپر پھر بوٹس پہن کے آتے ہیں کہ ہاں جی اب آپ ایک ملٹری ایریا میں ہو, اب آپ سیدھے رہو, آپ پیسے دو ورنہ ہم آپ کو نکال دیں گے, ہم آپ کی این او سی کینسل کر دیں گے. یہ کہاں ہوتا ہے یہ؟ اور اگر وہ چل جائیں تو پھر وہ جو پرائیویٹ آڈیٹوریم ہوتے ہیں وہ ڈی ایچ اے سینما بن جاتے ہیں. بٹ سر جہاں انفورسمنٹ کرانی ہو, آئی اگین فرام دی آؤٹ سائڈ آئی فیل لائک کہ بڑے بڑے ہمارے ججز ہیں, مجھ سے بہت زیادہ لرنڈڈ ہے, میرے سے بہت زیادہ پتہ ہے, بٹ کچھ ججمنٹس ہوتی ہیں وہ انفورس کرنے کے لیے, کچھ ججمنٹس ہوتی ہیں لیگیسی کرنے کے لیے کہ 10 سال بعد اسپیچ بھی دیں تو بولے میں نے یہ ججمنٹ میں دیا تھا. نسلا ٹاور he made sure comes down before he leaves, کمشنر کو بلا کر اریسٹ کی دھمکیاں دے کر. باقی کیسز میں تو یہ پھرتی نہیں نظر آئی. ڈیٹونیٹ کر دو, اس کو پھاڑ دو. نہیں نظر, بٹ باقی اس میں آرمی لینڈ پہ تو ہمیں یہ پھرتی نہیں نظر آئی. نہیں دیکھیں پھرتی, دیکھیں شہزاد 2020 اگست میں انہوں نے ایم کیو ایم کا کیس ریزرو کیا لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے. اس کو اگر ڈیسائیڈ کرنا ہی تھا عمران ٹیوانہ کے مطابق, یعنی ایک لکھے ہوئے فیصلے کے بیسس پہ ڈیسائیڈ کرنا تھا. نہیں ثاقب نثار کا بھی وہ عمران ٹیوانہ کی جو ایکچوئل جو گرینڈ نارم تھی وہ منصور علی شاہ کی تھی, جو ایک بہترین ججمنٹ انہوں نے ایز چیف آف لاہور ہائی کورٹ دی تھی, جس کو میرے خیال سے کافی ریلیونٹلی عمران ٹیوانہ نے اوور ٹرن کیا تھا. لیکن اوور ٹرن کرتے کرتے بھی کچھ چیزیں پروٹیکٹ کی تھی. جو ایکچوئل خوبصورت ججمنٹ ہے وہ منصور علی شاہ صاحب کی ہے, ہائی ٹریز کیس کی, چیف جسٹس آف دا لاہور ہائی کورٹ, وہ لاہور کنال کیس کی ایز چیف جسٹس آف دا لاہور ہائی کورٹ. لیکن چلیں جو بھی بچا کچا کے اندر عمران ٹیوانہ میں چیزیں جو کلیئر ہو گئی تھیں بھائی, اگر اسی کو ریٹریٹ کرنا تھا تو 1-2 ہفتے لگنے تھے نا, اگر آپ بیٹھ کے اس پہ کام کر لیتے. اگر آپ یہ بلڈنگ کنٹرول انسپیکٹر نہیں بنتے اور اس پہ اگر کر لیتے فیصلہ تو پھر 18 مہینے ہوتے آپ کے پاس اس کی انفورسمنٹ کے لیے. اگر آپ اس کو انفورس ٹھیک سے کر دیتے تو اپنے 16ویں یا 15ویں مہینے میں آپ اتنی لیجیٹیمیسی کریٹ کر چکے ہوتے کراچی والوں کی آنکھوں میں کہ آپ بلڈنگیں بھی گروا دیتے جو نہیں گری ہوتی, آپ سنیما ہالز بھی بند کر دیتے جو انلیگل ہوتے. جج کا کام یہ ہوتا ہے نا, یعنی جسٹس دینا, اور جو موسٹ امپورٹنٹ جگہ پہ جسٹس آپ کو بال پلیٹ پہ رکھی ہوئی ملی تھی. آپ لوکل گورنمنٹ کی بات کرتے تھے, آپ کو ایک پینڈنگ آرگیومنٹ پلیٹ پہ رکھی ملی تھی, آپ نے ریزرو کر لی, آپ نے فیصلہ ہی نہیں دیا, آپ ایک بلڈنگ کے پیچھے پڑ گئے. آپ پورے کراچی کو ٹھیک کر سکتے تھے, آپ آخری دن یہ کہہ کے چلے گئے کہ ہاں یہ تمام پروونشل گورنمنٹ نے جو ہڑپ کی ہیں لوکل گورنمنٹ کی رائٹس غلط ہیں, ان کو ٹھیک کیا جائے. بھائی اب کون ٹھیک کرائے گا یار, اور جب تک ٹھیک ہوں گے تو یہ پروونشل گورنمنٹ لوکل گورنمنٹ کا کیا کر چکی ہوگی. ٹھیک ہے, ہم تو کسی کا انٹینٹ تو نہیں کویسچن کر سکتے, بٹ فیکٹس کی اگر ہم بات کریں تو یہ سارے ججمنٹ دیکھ کے, یہ ساری باتیں کر کے, اینڈ آلسو فیکچوئل کر وین اٹ کیم ٹو بی, سپریم کورٹ اپنی انڈیپینڈنس بھی چاہتا ہے, لیکن فیڈرل گورنمنٹ جب پلاٹ دے رہا ہوتا ہے تو گلزار صاحب اس میں بھی حصہ ڈال رہے ہوتے ہیں, فیملی والوں کا بھی ڈال رہے ہوتے ہیں. تو آپ کو بلڈنگیں بھی گروانی ہیں اور اپنے خاندان والوں کے پلاٹ بھی چاہیے. Very sad. So I don't have words for this. It's very sad. I don't understand how you can do that. I don't understand how you can allow for it. And then I don't understand how you can sit and appeal of the judgment that Manila has given, Justice Athar Manila has given, when you are yourself a party to this situation. بھائی یہ ریاست ہوگی ماں کی جیسی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کے والیٹ میں سے پیسے نکالتے رہیں, یہ اور صرف آپ ہی نکالتے رہیں. یعنی ایک 5 کروڑ روپے کا پلاٹ ہے, آپ کو 5 لاکھ روپے میں مل رہا ہے, آپ ہڑپ کریے جا رہے ہیں. اب یہ چاہے آپ جج ہوں, آپ سیکرٹری ہوں, آپ جنرل ہوں, بھائی یہ کیوں مل رہا ہے آپ کو, یہ آپ کو کیوں مل رہا ہے؟ اور یہ اگر آپ کو پلاٹ ملنے ہی ہے تو پوری پرائس پہ کیوں نہیں مل رہا ہے؟ آپ پہاڑ کاٹ رہے ہیں, آپ نئے سیکٹر بنا رہے ہیں, آپ کو 1 نہیں 2 مل رہے ہیں, یہ کیوں مل رہے ہیں؟ آپ کو کیوں ریاست پال رہی ہے جب ایک غریب ریاست ہے؟ یہ تصور ہی کہاں سے آیا؟ آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ اٹ. اچھا جب بھی آپ سوال پوچھیں کم از کم ملٹری سے پوچھیں تو وہ ان کا ایک ہی جواب ہوتا ہے, بیواؤں کے لیے. بھائی یہ ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس نے پوری ایکڑوں پہ سوسائٹی بنا دی, وہ زمین جو کہ حساس ہے اراؤنڈ دی ایئرپورٹ, اور اس کا جب دفاع کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ بیواؤں کے لیے. آج تک 18 ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس آفیشل شہید ہوئے, وہ بھی ایک طالبان کا حملہ جو کراچی میں ہوا تھا. بھائی آپ 18 کو 50-50 ایکڑ کے فارم دے رہے ہیں, نہیں آپ 100 گز کی گھر کاٹ رہے ہیں ہزاروں. تو یہ کیسے کس طرح سے کر رہے ہیں؟ ہمارے تو جو پلین بھی کریش ہوا تھا, there was an argument about housing societies near the airport, اور وہ گول کر دیا, وہ نہ نیوز میں آیا نہ خبروں میں آیا.
ایک وجہ ہے نا جی کہ وہ جس باہر طرح ایئرپورٹ میں آپ کارنر ہاؤسنگ کٹا ہوا سوسائٹیز ہے نہیں اس میں، بناتے. جی جی دیکھیں وہ تو کافی کلیئر ہے کہ وہ پائلٹ اوور ورک تھے اور وہ زمین کو ٹچ کر چکے تھے، واپس سے ان کو ٹیک آف نہیں کرنا چاہیے تھا. اتنی دیر سے جہاز کے اندر الرٹ آ رہی تھی کہ ہی واز ڈسینڈنگ ٹو کوئکلی، ہی واز ٹیکنگ ٹو لانگ. وہ ساری باتوں کے باوجود وہ نیچے آتے آتے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اگر اوپن زمین ہوتی تو شاید گر کے تباہ نہیں ہوتا جہاز اس طرح. اور جو 2 بندے بچے تھے، ہو سکتا ہے 100 بندہ بچ جاتا. کیوں ہے وہاں پہ گھر ان دا ٹیل لائن آف اے پلین؟ جو کس آپ نے بنائے ہیں؟ سب کو پتہ ہے کس سے منائے. جو لوکل گورنمنٹ کی آپ نے ذکر کیا کہ انہوں نے اینڈ پہ آ کے دے دیا, isn't that also deliberate؟ کیونکہ ہم ثاقب نثار کی بھی بات کریں تو آئی بلیو ٹیل آف ٹو ٹاورز دا نیوز کا ایک بہت اچھا آرٹیکل آیا تھا نسلا ٹاور کے ٹائم بھی, جب انہوں نے کانسٹیٹیوشنل ایونیو ٹاور کی بات کی تھی. Didn't ثاقب نثار also wait for the last half an hour of his tenure to be like اب تو بن گیا کانسٹیٹیوشنل ایونیو پہ ٹاور, اپیرنٹلی خان صاحب کا بھی اس میں اپارٹمنٹ ہے, اس کو لیگلائز کر دیں. ایسا نہیں تھا جی, وہ اور حرکتوں میں بزی تھے نا, تو انہوں نے کانسٹیٹیوشن ایونیو کا آخری دن تک بات پہنچ گئی تھی. اس آخری دن پہ سی ڈی اے کے وکیل نے کہا کہ ابھی میٹنگ ہو رہی ہے جی, ہم فیصلہ کریں گے کہ ریگولرائز کرنا ہے یا نہیں, ابھی آپ یہ لڑائی نہ لڑوائیں. تو ثاقب نثار نے کہا نہیں اس کا تو میں فیصلہ کر کے جاؤں. آخری دن آخری گھنٹے شارٹ آرڈر لکھ دیا, جس کا آج تک ڈیٹیلڈ آرڈر نہیں آیا ہے, جہاں پہ دونوں وکلا کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ ابھی فیصلہ نہیں کریں, ابھی اس کے اوپر ایک اپڈیٹ ہے. ہم سی ڈی اے جو کہ کمپیٹنٹ اتھارٹی ہے یہ کہنے کے لیے کہ یہ ٹھیک ہے یا نہیں, وہ اس وقت میٹنگ میں بیٹھا ہے. نہیں میں بتا کے جاؤں گا, ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے. تو وہ تو لیگلائز ہو گیا جب تھنگس لائک نسلا ٹاور when they fall down. This is the issue, right? کہ امیروں کے لیے لا کوئی اور ہے, انسٹیٹیوشن کے جی لیے لا کوئی دیکھیں, میں اور نے ہے, آپ کو وہی اور کہا نا غریبوں کے لیے شہزاد لا کچھ کہ اور ہے. اگر آپ قانون برابر کریں شہر میں, پھر آپ گرائیں جو آپ نے گرانا ہے. مطلب آپ پھر جو جم خانے ہیں اور جو کلبز ہیں جو کہ امیونٹی زمین کے اوپر سبسڈائز ریٹس پہ بیٹھے ہوئے ہیں, جس کے اندر آپ چھوٹی انگلی اٹھا کے چائے پیتے ہیں, وہ ان کلبز کو بھی پھر مارکیٹ ریٹ پہ لائیں, ذرا دیکھیں کون افورڈ کرتا ہے کون نہیں افورڈ کرتا, یا پھر عوام کے لیے کھولیں. عمر چیمہ کا آرٹیکل ہے کھولیں گے ٹیل آپ آف ٹو ٹاورز, اس میں کراچی وہ جم کلیم خانہ کو؟ کرتے ہیں کہ فارمر چیف جسٹس ناصر الملک کا بھی اس میں اپارٹمنٹ تھا, which might have factored into why that was نہیں regulated. ناصر الملک صاحب بیچارے نہیں ایک انہوں نے, بندے سے یہ کچھ دا نہیں ہوتا. نیوز کی خبر ہے, مجھ پہ پیکا نہ لگیں خدا کے واسطے, میں ایسے بتا رہا ہوں عمر چیمہ نے کیا نہیں لکھا ہے اس آرٹیکل میں. ہوگا وہ عمر ہوگا, لیکن اس کی وجہ سے کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ بہت سارے انٹرسٹ لائن تھے نا, بہت سارے سیاستدانوں کے بھی تھے, بہت انفلوئنشل لوگوں کے. اس ایکس ہوٹل جس کی پرمیشن غلط تھی ٹرن انٹو این اپارٹمنٹ کمپلیکس ود اے سیکورٹی ایشو ویئر اٹ واز لوکنگ اوور واٹ اٹ لکڈ اوور, کو انہوں نے ریگولرائز کرو سے, یہ ٹھیک ہے. بنی گالا بھی ریگولرائز کرو, ٹھیک ہے. پھوک پھوک کے ہم لوگ پیکا کر تو رہے, تھوڑا ہماری آڈینس کو بتا بھی دیں کیوں پیکا ڈینجرس ہے, اور اوور ٹرن ہوپ فلی ان پریکٹس نہیں آئے گا, بٹ فرام اے براڈر پرسپیکٹو وائی از پیکا سو ڈینجرس اینڈ ڈیئر آئی سے فیشسٹ. ڈینجرس اور فیشسٹ کیوں ہے, اس کا بیسٹ منطق آپ کو ملے گی عارف علوی صاحب کی اپنے زمانے 3 سال پہلے جب یہ آیا تھا, 5 سال پہلے. اس وقت کی آپ عارف علوی صاحب کی ٹویٹس دیکھیں, وہ سمجھاتے ہیں کیوں فیشسٹ ہے. آپ عمران خان صاحب کے ویڈیو شارٹس دیکھیں, وہ سمجھاتے ہیں کیوں فیشسٹ ہے. آپ فواد چودھری صاحب کی باتیں سنیں, وہ سمجھاتے ہیں کیوں فیشسٹ ہیں. اور یہ تمام افراد بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اس وقت پی ایم ایل نون نے فیشسٹ جوس پیا ہوا تھا, اور انوشیر رحمان کے ہاتھوں انہوں نے ایک بےہودہ اماؤنٹ آف پاور دے دی تھی, اور کیپٹن صفدر, کیپٹن پلانٹ جو ہیں اس پارٹی کے, ان کو انہوں نے کمیٹی کا ہیڈ بنا دیا تھا, اور اس نے روڈ رولر پہ بیٹھ کے بغیر کچھ سوچے سمجھے, نہ ان کا سوچے سمجھنے کی کوئی بہت زیادہ ویسے بھی کیپیسٹی ہے, لیکن جو تھوڑی بہت بھی تھی اس کو بھی نہیں استعمال کیا, اور روڈ رول کر کے قانون آگے لے گئے. اس وقت کی جو تنقید تھی کہ یہ فیشزم ہے, یہ ڈسینٹ کو روکنے کے لیے ہے, یہ فریڈم آف ایکسپریشن پہ قدغن ہے, یہ ساری باتیں عمران خان کیا کرتے تھے اور صحیح کرتے تھے. عارف علوی صاحب نے کہا تھا you're using a cannon to kill a mouse, you're using a hammer to solve a problem, that to crush a peanut, and you're trying to solve a problem that doesn't exist. یہ ساری باتیں میری نہیں ہیں, وہی لوگ کر رہے تھے, اور یہ فیشزم ہے, اور یہ لوگ فیشسٹ ہیں جو اس کو ڈیفینڈ آج کر پا رہے ہیں. یعنی کہ یہ اس وقت جو ہے وہ اپرچونزم کا شکار تھے, ایکچولی ان پاور یہ ان کے اصلی روپ ہیں. اور دیکھیں, یہ میں نے کل ایک ٹی وی شو پہ بھی کہا تھا, جو ایکچوئل خطرناک چیز ہے وہ یہ نہیں ہے کہ اس کو 3 سے 5 سال اس کی سزا کر دی, یا پھر آپ نے کسی کو بھی کمپلیننٹ بننے کا اجازت دے دی, جو کہ ہے خطرناک. اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے اگر آپ صاحب کو برا کہو گے تو صاحب کو چمچہ جا کے اس کو کمپلین کر دے گا, تو پھر صاحب کے خلاف جرا بھی ہونا ضروری نہیں ہوگی, وہ چمچہ ہی پھر جرا کرواتا رہے گا اور کراس ایگزامن ہوتا رہے گا. یعنی کہ یہاں عمران خان نے حتیٰ کہ عزت کا دعویٰ کیا خواجہ آصف کے خلاف,
تو خواجہ آصف خود نے تو ویڈیو بیان دے دیا, خواجہ آصف کھڑا ہو گیا کہ جی اب وہ مجھے ذرا کراس کرنا ہے, بلائے وزیر اعظم کو. تو وہ جب سائٹ کلوز کی تو اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ نہیں ایسا تو نہیں ہو سکتا جی, آپ نے بیان دیا ہے, اب ذرا کراس ہونے آئے. اب اس سے بچنے کے لیے آپ نے بنا دیا اینی پرسن. تو یعنی کہ آپ شہزاد غیاث صاحب جا کے کہہ دیں کہ یہ معیز بڑا جھوٹا ہے, اس نے عمران خان کے خلاف کچھ کہا ہے, تاکہ میں شہزاد غیاث صاحب سے بھی پھر لڑتا رہوں. اور ناٹ ایون عمران خان, ڈیفیمیشن ایون کا این کیا انسٹیٹیوشن کے جی جی ہاں, مطلب آپ نے کسی ادارے کسی کو کچھ کہہ دیا تو ہاں چلیں یہ ہمارے دفتری ہیں, یہ آپ کے خلاف جرا کروائیں گے. اب وہ اس کے ایک تو یہ ڈینجرس ہے. دوسرا ڈینجر اور سب سے بڑا ڈینجر ہے وہ یہ ہے کہ اس جرم کو کوگنیزبل بنا دیا. نان کوگنیزبل جب تک یہ جرم تھا تو اس کے اندر ایک جوڈیشل لیئر تھی کہ آپ نے ایک کمپلینٹ کی, جس افسر کو کمپلینٹ کی, جس انسپیکٹر کو کمپلینٹ کی, وہ جج کو جا کے سمجھائے گا کہ بھائی یہ میرے خیال میں جرم بنتا ہے. جج فیصلہ کرے گا کہ ہاں بنتا ہے, یہ لو وارنٹ, جا کے اریسٹ کرو. آپ جب ایک چیز کو کوگنیزبل بنا دیتے ہیں تو آپ جج کو نکال دیتے ہیں. تو اب اس پولیس والے کا یا اس ایف آئی اے والے کا فیصلہ ہے کہ ہاں یہ بنتا ہے جرم, میں جا کے اس کو اٹھا لیتا ہوں. تو 9 بجے آپ جرم کی کمپلین کریں, 9:30 بجے آپ کو اٹھانے پہنچ جائیں. اب بھائی یہ تو یعنی کہ یہ قانون کا 5 سال قید ہوگی نہیں ہوگی وہ تو بات کی بات ہے نا. یہ قانون کو دانت تو آپ نے یہ دے دی ہے کہ اس کو اٹھاؤ, اس کو غائب کرو, اس کے 2 دن ضائع کرو, اس کے 4 دن ضائع کرو, اس کے 5 دن ضائع کرو, اس کو غائب کرو, اس کو تحویل میں لو, اس کو مینٹلی ٹارچر کرو. آپ نے تو یہ طاقت دی ہے نا. مطلب اٹ از بریزنلی فیشسٹک کہ آپ نے جو پہلے کچھ دنوں میں آپ نے بندے کے ساتھ کرنا ہے کہ جس دوران اس کی فیملی جو ہے وہ ہاتھ پیر مار کے کچھ کرے, قانونی چارہ جوئی کرے, اس وقت تک آپ اس کو فٹ کر دو کہ وہ آئندہ کبھی کچھ بولے ہی نہیں, اور اس کی طرح کے 4 لوگ اور جو ہے ڈر کے بھاگ جائیں. یہ تو قانون کا ابیوز از دیئر, اٹس کریٹڈ ان اے وے ٹو بی ابیوزڈ. بیکاز دیکھیں آپ اگر شہباز شریف کو آج تک اس کے دفتری کے نام پہ کروڑوں روپے باہر گئے اور اس کے نام پہ پھر شہباز شریف کے نام پہ واپس آ گئے, اگر آپ اس کو اس بنیاد پہ آج تک کنوکٹ نہیں کر پائے نا, تو کنوکشن کا تو آپ کو مطلب ہی نہیں ہے. اگر آپ زرداری کو اومنی گروپ والے ایلیگیشنز میں کنوکٹ نہیں کر پائے تو کنوکشن تو آپ کا گیم ہی نہیں ہے. آپ تو تلوار ہی لٹکا کے سر پہ رکھنی ہوتی ہے نا, تاکہ پھر وہ بعد میں کام آ سکے. نو کانفیڈنس جب عمران خان کے خلاف آنی ہو اور عمران خان کو ڈرانا ہو, تو کنوکشن تو آپ کا اس ملک میں گیم ہی نہیں ہے. گیم ہی سارا ایلیگیشن ہے. تو وہ ایلیگیشن دیکھیں کتنی خطرناک ہے کہ آپ نے ایک بندے کو چابی بھری, اس نے آ کے آپ کو غائب کر دی. اور معذرت کے ساتھ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ, یہ میں کل کہہ چکا ہوں, میں پھر سے کہوں گا, یہ جو پچھلی دفعہ, یہ آج تک ہم یہاں اس لیے پہنچے ہیں اس لیے کہ جب پچھلی دفعہ چیلنج ہوا تھا تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کو انکانسٹیٹیوشنل ڈکلیئر کرنے کے بجائے ایف آئی اے سے ایس او پیز بنوا کے ان کو بتا دیے تھے ہاں بھائی یہ اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز ہیں, ان کی آپ خلاف ورزی نہیں کریں گے. اگر اس وقت انکانسٹیٹیوشنل ڈکلیئر ہو جاتا تو آج یہ امینڈمنٹ نہیں آتی. اب اس امینڈمنٹ کو بھی انکانسٹیٹیوشنل ڈکلیئر ہونا چاہیے اور اسپیکر کے قانون کو بھی انکانسٹیٹیوشنل ڈکلیئر ہونا چاہیے, اور یہ نہیں ہوگا کیونکہ ہمارے کورٹس بھی پھر اس بات کی ان کی پالیٹکس سے ڈرتے ہیں, اور نہیں ڈرنا چاہیے. یہ کلیئرلی 2016 میں انلیگل تھا, یہ قانون آج کلیئرلی انلیگل. 2016 سے بھی یہ کافی آگے چلے گئے, اتنا کرٹیسائز کر کے اس کو بعد, اتنی تنقید کرنے کے بعد اس سے کئی گناہ آگے جا چکے ہیں. آئی تھنک پاکستان کا سب سے بہترین پولیٹیکل اینالسٹ آنٹی گورنمنٹ تھی جنہوں نے کہا تھا یہ سب مل کر ہمیں بنا رہے ہیں. آئی تھنک بوتھ یو اینڈ آئی ایگری آن دیٹ, اینڈ اف وی مے کنجیکچر اے لٹل کہ پہلے بھی پیکا پاس کروایا گیا تھا, اب بھی پیکا پاس کروایا گیا ہے. اس پہ میری صرف ریزرویشن ایک یہ ہوگی کہ پاس نہیں کرایا گیا. یہ دیکھیں, یہ ایک اور تھینک یو فار ہائی لائٹنگ, یہ جو آرڈیننس سازی ہے نا, یہ جو آرڈیننسز آتے ہیں, ثاقب نثار خود کہتے ہیں, ثاقب نثار جیسا بندہ خود کہتا ہے کہ یہ پیرالل لیجسلیشن کی کہیں اجازت نہیں ہے. اول تو قانون میں اجازت ہی نہیں ہے. آپ ایمرجنٹ سرکمسٹانسز دکھائیں کہ کہیں جنگ ہو رہی ہے, جہاز گر رہے ہیں, اگر آپ پارلیمنٹیرینز کو جمع کر لیں, لہٰذا یہ لیجسلیشن ضروری ہے. بھائی آپ نے جان بوجھ کے نیشنل اسمبلی کو بند کیا, اگلے دن آپ اپنے آرڈیننس فیکٹری کھول کے بیٹھ گئے, یہ کیا ہے؟ اور عارف الوی صاحب کو مطلب یہ میں یار ریزائن, قاضی فائز عیسیٰ کا وقت آیا تھا تو ریزائن, آپ اپنی باتیں دیکھیں, پرانی باتیں دیکھیں, اب دیکھیں آپ سے کیا کرایا جا رہا ہے, نکلیں یار. سہاروں سے بارش کی امید آپ کیوں کر رہے ہیں سر؟ نہیں, اور پھر یار آپ اپنی پوزیشن دیکھیں, آپ اپنی پوزیشن دیکھیں ڈاکٹر صاحب. آپ خود اس کو ڈرکونین کہہ رہے تھے جب 2016 میں یہ آیا تھا. اب اس کا باپ ڈرکونینزم اس کے اندر ڈال دیا گیا اور آپ اس کو سائن ان کر رہے ہیں. کن لوگوں میں ضمیر ڈھونڈ رہے ہیں؟ سو اف وی مے سے کہ پاس کروایا گیا ہے, میرا اس پہ صرف تھوڑا سا ریزرویشن اس پہ یہ ہوگا کہ اگر ازیوم وہی ادارہ ہے جو پاس کرواتے ہیں, ان کو تو اس لاء کی ضرورت نہیں ہے. They don't need it. بالکل ضرورت ہے. کیوں؟ ہر آدمی کو مسنگ پرسن تو نہیں بنا سکتے نا. تو یہ قانون آپ کو اجازت دیتا ہے اس کی 5-6 راتیں جو ہیں عذاب کرنے کا. بالکل ضرورت ہے. So you're saying پاس کروایا گیا ہے یہ؟
conjecture نہیں آئی ایم سیئنگ دیٹ یہ نہیں آئی ایم سیئنگ دیٹ یہ بہت زمانے سے ایک خواہش ہے. آئی تھنک پیکا 2016 تو تھی ہی ان کی خواہش. آئی تھنک یہ اس کے اندر اور فولاد ڈال دینا ان کی بہت زمانے سے خواہش ہے. سٹارز الائن ہو گئے کیونکہ مراد سعید اور عمران خان والا بات سامنے آ گئی اور خاتون اول والی بات سامنے آ گئی, تو سب کے مفادات الائن ہو گئے, تو آ گئے فرون نسیم صاحب, یہ لیں جی آرڈیننس, آپ سب کو ڈنڈے ماریں. ثاقب نثار جو آرڈیننس کے بارے میں کہہ رہے تھے, سو موٹو کے بارے میں بھی وہی سوچ لیں, whether it be ordinance, whether it be سو موٹو powers, spirit of the law تو بالکل فالو نہیں ہو رہا, اور ایک خود پہ جب سو آتی ہے تو موٹو ایک کے براڈ اوپر انڈرسٹینڈنگ لے لیتے ہیں. ثاقب نثار صاحب نے آرمی ایکٹ امینڈمنٹ جس کے اندر ان کو کورٹس بنانے کی اجازت دی تھی, جو وہ سیلینٹ فیچرز والی ججمنٹ ہے, اس کے اندر جو ڈسینٹ کی تھی ثاقب نثار نے, اس ڈسینٹ میں انہوں نے سو موٹو کی دھجیاں بکھیر دی تھی, اور یہ میں نے اس کے اوپر آرٹیکل بھی لکھا ہے, اور انہوں نے کہا تھا کہ اگر ہم یہ اسیوم کر لیں کہ ہمارے پاس یہ طاقت ہے کہ ہم پارلیمان کا آئین بنانے کے اوپر بھی بیٹھ کے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آئین کے سیلینٹ فیچرز کے ساتھ ہے یا نہیں, یا ہم یہ سو موٹوز کی حرکتیں کر سکتے ہیں, تو پھر تو ہم اپنے آپ کو خدا کہہ رہے ہیں. یہ تو اس انٹریولڈ پاور ہے, مطلب ہمارے بعد پھر کون ہے اگر ہم یہ فیصلے کر لیں گے. اور اتنا بہترین ان کی ڈسینٹ ہے کہ آپ ثاقب نثار صاحب کو بعد میں پڑھاتے تو وہ کہتے بھائی یہ میں نے تو نہیں لکھی, یا کچھ اور کہتے. For the uninformed viewers, کیوں سو موٹو کی پاور لمیٹڈ ہونی چاہیے, اور کیوں پاکستان کے کورٹس اس کو انلمیٹڈ سمجھتے ہیں, اور ایٹ لیسٹ سم لمیٹڈ اس طرح ہونی چاہیے کہ ہونی چاہیے پاور, لیکن سو موٹو لینا ہے یا نہیں لینا وہ ایک جوڈیشل کمیٹی فیصلہ کرے, 5-8 سینئر ججز ساتھ بیٹھ کے فیصلہ کرے. اور یا ایک پھر لائن میں جس بتا بھی بینچ دیں نے لوگوں کو کہ سو موٹو کیا ہوتا ہے, اوریجنل جورسڈکشن. سو موٹو از خود نوٹس 184(3) آئین کا 184(3) کہتا ہے کہ آپ اگر فنڈامنٹل رائٹس آف دا پیپل افیکٹ ہو رہے ہیں تو کورٹ اس کے اوپر آرڈر دے سکتا ہے. تو اس کی ریڈنگ انڈیا میں اور پھر افتخار چودھری صاحب کی نظر میں یہ آئی کہ ہم از خود ایک معاملے کو فنڈامنٹل رائٹس کی پروٹیکشن کے لیے اٹھا سکتے ہیں. اور پھر وہ از خود کو انہوں نے ایکسپینڈ کر کے عتیقہ اوڈو کی 2 بوتلیں شراب کے اوپر بھی انہوں نے نوٹس لے لیا. پھر وہ یا 2 بوتلیں شیمپو, عتیقہ صاحب کہتی تھی شہد بھی ہو شیمپو ہے, سکتی ہے. نہیں شیمپو انہوں نے کہا تھا شیمپو ہے. اچھا تو یہ چینی کی پرائسز اور اس کے اندر گھس گئے, تو اب یہ کیونکہ اب آپ یہ فضول حرکتیں ہیں, یا ثاقب کے ساتھ ساتھ ڈیم بنانے بیٹھ گئے, تو اس کا ریگولیشن ضروری ہے. تو ریگولیشن کے لیے اگین میں نہیں, سینئر وکلا کہتے ہیں کہ آپ کمیٹی بنا دیں کہ اگر کوئی ایک بینچ اشارہ کرے کہ یہاں پہ سو موٹو کی ضرورت ہے, تو 3 یا 4 سینئر جج صاحبان ساتھ بیٹھ کے فیصلہ کریں ہاں جی بنتا ہے سو موٹو یا نہیں, اور ان کا فیصلہ اگر ہو کہ بنتا ہے, تو پھر جس بینچ نے اشارہ کیا تھا کہ سو موٹو ہونا چاہیے وہ بینچ نہ سنے, کوئی اور بینچ سنے اس سو موٹو ہیئرنگ کو. اور دوسری بات یہ کہ اس میں اپیل ڈالیں کہ کوئی سو موٹو کا فیصلہ آ جائے تو اس کی پھر اپیل ہو سکے ایک لارجر بینچ کے اندر, اور وہ لارجر بینچ جو ہے وہ فیصلہ کرے کہ سو موٹو کا فیصلہ ٹھیک تھا یا نہیں. تو یہ جو سیلف انٹرسٹڈ چیف جسٹسز ہوتے ہیں ان کی پاور پھر کٹ جائے گی, اور اسی وجہ سے یہ رولز بنتے نہیں ہیں, اور آئینی ترمیم کی ہی ضرورت ہوگی, کیونکہ کوئی چیف یہ پاور چھوڑنے کے شوق نہیں رکھے گا, کیونکہ یہ اتنی بڑی پاور ہے کہ اس کو اگر آپ ریلیو کر دیں گے تو پھر تو آپ محض ایک چیف جسٹس رہ جائیں گے نا, یہاں پہ تو آپ ایک ویکینڈ پرائم منسٹر بن جاتے ہیں. مطلب پاپولیشن کنٹرول کے اوپر ثاقب نثار صاحب کانفرنسز کرا رہے ہیں اور وزیر اعظم بیٹھے ہوئے ہیں حاضری میں, جی بالکل جی. تو اس طرح کی چیزیں پھر نہیں ہوں گی. Is it also used as an institutional check جس کی وجہ سے the actual powers that be also are quite happy with chief justices assuming this power, yeah, again is it just No people powers with that we, personal no, egos? it's just the chief justice. No one wants the chief to have this power. No one wants, مطلب اگر یہ جو انسٹیٹیوشن ہے نا وہ چاہے گا اس کے اپنے چیف کے پاس یہ پاور ضرور ہو, کوئی نہیں چاہتا چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس یہ پاور. یہ دس از ٹو گریٹ جس طرح کی یہ پاور ہے, اور ہونی بھی چاہیے, لیکن جس طرح میں نے کہا ریگولیٹڈ ہونی چاہیے, انسٹیٹیوشن کے اندر ہونی چاہیے. منصور علی شاہ صاحب کی اس کے اوپر ایک بہت واضح ڈیسیجن ہے کہ یہ پاور کورٹ کی ہے, یہ کورٹ کے چیف کی نہیں ہے. تو یعنی کہ یہ آلریڈی قانون میں درج ہے کہ یہ کورٹ کی پاور ہے. تو کورٹ کی پاور کا مطلب تمام جج صاحبان ساتھ بیٹھ کے فیصلہ کریں کہ ہاں یہ بنتا ہے یا نہیں بنتا. اس کو تو یوسرپ کیا افتخار چودھری نے, اور پھر باقیوں نے سوچا یار یہ بڑی زبردست ہے, یہ تو اس کا ذائقہ بڑا اچھا ہے. بس لوگوں پہ ہم الزام ڈال دیں, یا کوئی انسٹیٹیوشنل مسئلہ بھی ہے کہ the court or the Supreme Court specifically is so dependent on the personality of the Chief Justice. یہ پاکستان میں زیادہ ہو رہا ہے. No, it's not dependent on the personality. No, it's not. No, it's not. یہ تو آپ نے مطلب ظاہر ہے اگر آپ اپنے کورٹ کھول دیں گے, بہت سارے جرنلسٹ کو بلا لیں گے اور آپ بڑی بڑی باتیں کیا کریں گے تو لوگ سمجھیں گے ایسا ہے, لیکن سپریم کورٹ از ناٹ ایٹ آل ڈیپینڈنٹ. مطلب آپ نے کہا پاور زیادہ ہے ان کی, اور پاور جو ہے وہ
ریگولیٹ کس طرح ہو سکتی ہے اس کی ہم نے بات کی, لیکن ایسا بالکل نہیں ہے کہ وہ ایک چیف سے رن ہے, ایسا نہیں ہے. اچھا, ڈس ایگریمنٹ میری آپ سے یہ ہے, میں نے بڑا آپ کا انٹرسٹنگ ایک ہائپوتھیسس سنا, آئی ڈونٹ نو وشفل تھنکنگ ہے یا کچھ ایویڈنس ہے آپ کا اس کے, یو فیل لائک عمران خان ول بی آر چیمپئن فار ڈیموکریسی, کہ یہ جب پاور سے جائیں گے تو جو آپ چاہ رہے ہیں ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ ڈیموکریٹک ہیرو, وہ عمران خان ابھریں گے. am I right in saying that's your hypothesis, and if it is wishful thinking ہے, ہوپ ہے, کچھ ایویڈنس ہے, کہاں سے آ رہی ہے سر یہ؟ پہلی بات, میں جب یہ بات کرتا ہوں تو میں کوئی عمران خان کو اپنا کپتان یا ہیرو سمجھ کے نہیں کرتا, میں کچھ وجوہات سے کرتا ہوں. دوسری بات, میں بالکل بات کرتا ہوں, تم سے ہیں امیدیں والی فیل آ رہی ہے اس سے. میں 2019 اکتوبر کو میں نے یہ آرٹیکل لکھا تھا, اور یہ میں اس کو شیملیسلی پلگ کرتا ہوں کیونکہ میں اتنا فخر کسی بھی اور پیس آف رائٹنگ پہ نہیں کرتا جتنا میں اپنے 2019 اکتوبر کے فلا ان دا پلان والے آرٹیکل پہ کرتا ہوں, جو دا فرائیڈے ٹائمز کی ضرورت ہوئی تھی چھاپنے کی. اور اس میں بھی ذرا سا طنز تھا کہ میں عمران خان کو بگ اپ کر رہا تھا. میرا انٹرسٹ عمران خان کو بگ اپ کرنے میں اس میں نہیں ہے. میرا انٹرسٹ صرف یہ ہے کہ یہ کنگلومریٹ ہے جو کہ کٹ پتلیوں کے فیصلے کرتا ہے, اور جو ایک سرکس لگا کے میری گو راؤنڈ پہ فیصلہ کرتا ہے کون چڑھے گا, اور ان دی اینڈ جتنا بھی ووٹ کو عزت دو کی باتیں لوگ کرتے ہیں, اینڈ میں وہ میری گو راؤنڈ پہ سے دوسرے کو اتار کے اپنے آپ کو چڑھانے کے لیے ڈیل کٹ کر لیتے ہیں اس سرکس ماسٹر کے ساتھ. میرا ایشو ان سے ہے. دیکھیں پی ایم ایل نون نے یہ جو ہمیں بیوقوف بنایا 2 سال, ووٹ کو عزت دو, ووٹ کو عزت دو, اس بیوقوف بنانے کا ہم تو بھگتیں گے, لیکن زیادہ یہ خود بھگتیں گے جب یہ والی ڈیل کاٹیں گے جو آج کاٹ رہے ہیں, اور یہ اسٹیبلشڈ آرڈر کے ساتھ کام کر کے سامنے آئیں گے. تو یہ تو سمجھ رہے ہیں نا جی, دیکھیں ابھی کبھی نظریہ ضرورت ہے عمران کو ہٹانا ہے, تو آج تک سارے نظریہ ضرورت کے تحت ہی تو نظام بگڑے گئے ہیں. تو اس دفعہ بھی آپ جو نظام بگاڑ رہے ہیں اس کو آپ پھر ٹھیک نہیں کر پائیں گے. اور آپ کو ڈر کیا ہے؟ آپ کو ڈر یہ ہے کہ وہ عمران جو ہے وہ وقت آنے پر اپنے کام کا بندہ لگا دے گا اور اگلا الیکشن بھی ریگ ہو جائے گا. اس ڈر کے خلاف آپ آپ اور بھی جہاد کر سکتے ہیں. یہ تو آپ کے لیے بس آسان ہے نا, مل کے آپ اگر دوسرے کا مفاد اور آپ کا مفاد الائن ہو گیا تو آپ نے ووٹ کو عزت دو گیا ڈسٹ بن میں, اور آپ لگ گئے انہیں فون کالز اور ان الیکٹڈ لوگوں کے پاور سرکل کے اندر. تو مجھے پہلی بات تو یہ نفرت اس چیز سے, کیونکہ یہ پھر یہ امپاور کرتی ہے کہ ایک جنریشن آف شریف پھر نیکسٹ جنریشن آف شریف, ایک جنریشن آف بھٹو نیکسٹ جنریشن آف بھٹو. جب یہ ڈیلز کٹ کی جاتی ہیں اور عوام کو پلائی جاتی ہیں تو یہ امپاور کرتی ہیں ڈائناسٹک پالیٹکس کو, اور یہ میرٹ سے ایروڈ کرتی ہیں, اور یہ ویکن کرتی ہیں انسٹیٹیوشنز کو, اور یہ سب سے زیادہ اسٹرینگتھن کرتی ہیں ان فورسز کو جو کہ مینیپولیشن کرتے ہیں. آج وہ بیک فٹ پہ ہیں. گجرانوالا کے اندر آج تو چلے نہیں ہے, لیکن گجرانوالا جلسے والے دن جو 1.5 سال پہلے نواز شریف صاحب نے نام لیے تھے, تو اس وقت ایک ہلچل تھی. اگر وہ پریشر سسٹین ہوتا تو ایک الگ بات ہوتی. اس ملک کے اندر ایک نیچرل جینیوئن ریسیٹ کی طرف ہم جا رہے ہوتے, لیکن بلاول بھٹو کو ایک دم سے یاد آ گیا مجھے گلگت بلتستان کے اندر جا کے کیمپیننگ کرنی ہے, اور پی ڈی ایم کے پھر پیٹ میں چھرا گھونپ دیا پیپلز پارٹی نے. تو اگر پیپلز پارٹی پھر آؤٹ ہوتی ایز ولنس کہ یہ باتیں تو کرتے ہیں بھٹو کی اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ کی, سب سے بڑے اسٹیبلشمنٹ کے چمچے ہیں, آج آؤٹ ہوئی, کس نے کی؟ شاہد خاقان عباسی نے کی, ایک دفعہ کی. اس کے بعد شریف کو اتنا ڈر تھا کہ یہ لوگ ہمیں ایکسپوز کر دیں گے کہ انہوں نے ان کو آؤٹ ہی نہیں کیا. اور پھر آج کیا ہو رہا ہے؟ شہباز شریف صاحب اور زرداری صاحب جو ہے وہ ایلبو کیسز کر رہے ہیں. تو یہ this doesn't help anyone. It really doesn't help the people. It doesn't help the power of the people, and it doesn't help the respect of the vote for the people. آپ کی And جو رضا صاحب سے یا وحید صاحب سے ڈس ایگریمنٹ ہوئی تھی, میرے آئی ایم مور ان لائن ود دیئر اوپینین کہ اسٹرائکنگ اے ڈیل وچ سیز کہ آپ انوالوڈ نہ ہوں اور فری اینڈ فیئر الیکشنز بھائی ایسا نہیں ہے, یہ ڈیل نہیں ہے. نہیں, یہ ڈیل نہیں ہے. یہ دیکھیں اگر وہ اس بات پہ تیار ہے, نہیں بھائی, وہ کبھی بھی نہیں, اگر وہ نیوٹرل نہ رہنا ان کا آپشن ہوتا ہے ایز این انسٹیٹیوشن, تو وہ یہ کبھی ڈیل کرنے کو تیار ہی نہیں ہوتے. اس وقت وہ ایک بیک فٹ ریٹریٹ سے بچنا چاہ رہے ہیں. پہلی دفعہ جینوئن ریزنٹمنٹ ان دی ہارٹ لینڈ آف پنجاب ہے, اس کے اوپر وہ مزید الیکشن چوری کر ہی نہیں سکتے, اس لیے وہ کہہ رہے ہیں اچھا جی ہم نہیں کریں گے. آپ کر ہی نہیں. دیکھیں وہ پری الیکشن ریگنگ اس کچھ طرح, بھی کر سکتے ہیں باس. پری الیکشن ریگنگ وہ اس طرح کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کے 2 ٹاور گرا دیں گے, آپ اس برادری کو ادھر فٹ کر دیں گے, یہ سب کر سکتے, لیکن وہ ایک گراؤنڈ سویل پاپولیزم کو ریڈیوس نہیں کر سکتے. دیکھیں ایم کیو ایم بھی جو کرتی تھی نا, پہلے تو انہی کے زورے بازو کرتی تھی, اور پھر جو پورے شہر میں کرتی تھی
وہ وہاں کرتی تھی جہاں ویسے بھی ان کو 8-9 ہزار کی لیڈ سے جیتنا ہوتا تھا, تو وہ 8-9 ہزار کے بجائے 90 ہزار کی لیڈ سے جیت جایا کرتے تھے. لیکن ایم کیو ایم کا یہ جو ڈبے بھرنے والا کانسیپٹ تھا, وہ جو کنٹیسٹیبل سیٹوں پہ کرتے تھے, وہ آؤٹ آف دیئر 14 سیٹ وہ 1-2 سیٹوں پہ ہی کرتے تھے, اور وہاں پہ زبان زد عام ہوتا تھا انہوں نے کیا کیا. اور اگر ایک الیکٹورل پروسیس آزاد ہوتا تو وہ ریسیٹ بھی ہو جاتا, لیکن وہ باقی 12 سیٹیں جیتنے والے ہوتے تھے. عمران خان کا 2018 میں ساری ہوا بھرنے کے بعد اور تحریک جنوب پنجاب ان کے اندر ٹھوسنے کے بعد اور جہانگیر ترین کے جہاز دینے کے بعد ایک ایسی سچویشن تھی کہ جہاں مطلب 20-30% ہی ہوا بھرنی تھی. آج جو عمران خان صاحب الیکٹوریٹ کے پاس جائیں گے تو ایسا نہیں ہے, اگر وہ پورا ٹائم ختم کر کے عمران جائیں خان گے نہیں تو ہوں گے میرے نا خیال. اچھا, وہ عمران خان نہیں ہوں گے نا, وہ کچھ اور کوئی اور نہیں, بھی ہو سکتا ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ ڈیل نہیں کٹ کی ہوتی تو عمران خان اگر الیکٹوریٹ کے پاس جاتا, پوری کار سرکار کے زور کے ساتھ جاتا, تو بھی اتنا آسان نہیں ہوتا ریگ کرنا, I am جو آج saying وہ we کہہ رہے ہیں نا نہیں might کریں be گے. overestimating the weakness of the establishment. وہ کچھ بھی کر سکتے, مارشل لاء بھی لگ سکتا ہے, it's never off the table. You know, people who say کہ نہیں اب نہیں ہو سکتا 2022 میں, نہیں بالکل کرنے ہو کو تو سکتا ہے. بھائی اگر آپ نے پاگل پن کرنا ہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے, آپ اپنے اوپر نیوکلیر بم بھی گرا ہو سکتے ہیں, کر ہونے کو تو پاپولر کچھ بھی ہو سپورٹ سکتا بھی ہے. مل سکتا ہے اس کو. You never know, situations change. نہیں دیکھیں, situations change, but history has taught us that when you take a consistent political line under pressure, things change for the better. پنجاب کے اندر سے جس طرح کی آوازیں اٹھ رہی تھی, جس کے چیمپئن نواز شریف صاحب تھے, یہ کبھی پہلے نہیں اٹھی ریڈ I agree باسکٹ with کے you. اندر سے. اور اس کے اوپر اگر سسٹین پریشر آگے بڑھتا تو ہم کہیں اور کھڑے ہوتے, آج ہم زیادہ ویکر ہوتے, ہم زیادہ غریب ہوتے, اس وقت اکنامک کیوس زیادہ ہوتا, لیکن وی وڈ ہیو بین آن دا پاتھ ٹو اے سسٹینیبل ڈیموکریسی اگر وہی پریشر پی ایم ایل نون چلا رہی ہوتی. اس بات کے باوجود کہ وہ چور ہیں یا نہیں ہیں یا کیا ہیں یا کیوں کر رہے ہوتے, اگر یہ پریشر بڑھ رہا ہوتا. میرے خیال میں یہ جو لیٹسٹ ڈیل ان لوگوں نے کٹ کی ہے, اس کے بعد جس لیول کا ڈیل چاہیے ہوتا ہے اس راستے پہ آخر تک کار فرما رہنے کا, وہ ہمارے پاس ایک ہی ہے, اس کا نام عمران خان ہے. اور وہ 20 سال سے جو ڈھٹائی سے ون ٹرک پونی بنا ہوا, 1996 سے لے کے 2014 تک اپنی ایک سیٹا پارٹی کے ساتھ رینڈم باتیں کر رہے تھے, آپ کو وہ لیول آف سنگل مائنڈیڈنس چاہیے. کبھی وہ پرو ڈرون, کبھی وہ اینٹی مشرف, کبھی وہ پرو مشرف. You need that. To take these people down, you need Imran. I'm not saying you need to support him, but I'm saying that you need these kind of characteristics. But maybe I'm wrong. I don't know how you're saying a Bernie Sanders and Imran Khan, but if I may get a clarification, I don't know کتنا کھل کے آپ کہہ سکتے ہیں. اگر آپ کے آرگومنٹ ہے کہ یہ ڈیل نہیں ہے کہ آپ نیوٹرل ہو جائیں اور الیکشن فری اینڈ فیئر کر دیں, what do you think might be the deal کہ آپ ہمیں اسپیسیفکلی ہمیں الیکٹ کروائیں؟ ڈیل یہی ہے. اچھا, ڈیل تو پھر جو اس میں ہو کیا رہی ہے مسئلہ وہ یہی ہے بھائی, کیونکہ اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ وہ کر نہیں پاتے, ویسے ہی کر نہیں سکتے, یا کرنے سے کترا رہے ہیں, یا انسٹیٹیوشنل پش بیک انٹرنلی سمجھ رہے ہیں آئے گی اگر پھر سے یہ کر دیا. دیکھیں نا, یہ وہ کر نہیں سکتے, اس لیے وہ آفر کر رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, نہیں کرتے کیونکہ وہ ایکسپوز ہوں گے. دیکھیں شہزاد, کر تو لیں گے, لیکن جو ایکسپوجر ہے نا وہ برداشت نہیں ہو پائے گا کہ وہ پاپا جانز پیزا اینڈ جو ایکسپوجر, جو بیکلیش آئے گی اس ملک میں, وہ برداشت نہیں کر پائیں گے. ان کو پتہ ہی نہیں کر پائیں گے, اور ان کو پتہ ہے کہ یہ بیکس ٹو دا وال ایک ڈیسپریٹ ایفرٹ ہوگا چند سینئر عہدیداران کا, یہ انسٹیٹیوشن کے انٹرسٹ میں نہیں ہوگا, جس کی وجہ سے وہ اپنے انٹرنل انسٹیٹیوشن پریشرز پہ بھی دیکھتے ہوئے یہ آفر ہو رہی ہے. اور عمران دیکھیں آخرکار کیا سیکھا ہے بھی تو ہیں, ای وی ایمز بھی تو ایگزسٹ کرتے ہیں. کون کس طرح نہیں, کولیشن گورنمنٹ, گیلانی سینیٹ دیکھیں لیڈر آپ بن گئے, چیزیں ہو جاتی ہیں بھائی, بن گئے لیڈر, بن گئے کیونکہ پوری پیپلز پارٹی ایک راستے پہ بکھی ہوئی تھی نا, اور پوری پی ایم ایل نون بھی ایک راستے پہ متحرک نہیں تھی. اور اگر نہیں دیکھیں نا, میرا پوائنٹ ہی ہے کہ اگر آپ نے اگر پی ڈی ایم جس طرح جڑی ہوئی تھی اکتوبر میں گجرانوالہ والے جلسے میں, اگر وہ جڑے رہتے, اور میں سمجھتا ہوں پیپلز پارٹی کے مفاد میں تھا وہ سب کچھ کرنا جو انہوں نے کیا, اور اگر میں اس لیول کا منافق ہوتا تو میں بھی یہی کرتا. تو لیکن اگر نہیں کرتے تو ہماری democratic setup would be different today. Democratic pressures and forces would be different today. میں نے پہلے دن پی ڈی ایم کا یہی ٹویٹ کیا تھا کہ the complaint is not that he is selected, the complaint is why are we not selected. The minute they disinvited Mohsin Dawar, مجھے اسی وقت سمجھ میں آ گئی تھی کہ اچھا پی ڈی ایم کہاں کھڑی ہے, کیا کر رہی ہے. بٹ جو عمران خان والی, یا پھر آپ دیکھیں علی وزیر سندھ کے جیل میں بند ہے, اس سے بڑی کیا ٹریوسٹی ہو سکتی ہے کہ علی وزیر سندھ کے جیل میں بند ہے. I just don't understand it. So, but
the idea, اچھا میں آپ کو اپنی تھیوری, میری تھیوری یہ ہے کہ پولیٹیکلی ریڈنڈنٹ ہو جائیں گے خان صاحب, وہ لنڈن میں خوش اپنی زندگی گزاریں گے. دی آئیڈیا دیٹ عمران خان کین اسپینڈ خوش ہو ہی نہیں سکتا دیٹ زرداری خوش ہو اور ہی بے نظیر اور نواز شریف ایون ڈیڈ, امپاسبل. Maybe not, but I do know one thing. Maybe not. لیکن وہ لندن میں خوش نہیں رہ سکتے. جو اس بندے نے اس ملک کی وزیر اعظم کی سیٹ ایکسپیرینس کی ہو, اور جو سمجھتا ہو کہ وہ اس سے غلط واپس لی گئی ہے, اور جو سمجھتا ہو کہ وہ دنیا کا بہترین وزیر اعظم بن سکتا تھا, اور جو سمجھتا ہو کہ وہ اس ملک کو سب سے اچھا جانتا ہے, وہ بندہ وہ میری تھیوری ہے کہ وہ الطاف حسین کی طرح ہوں گے, وہ روز پیچھے دیں گے, جو سنے گا وہ سنے گا. بٹ if I may give another anecdote that I heard from an Washington insider, complete hearsay, کوئی ایویڈنس نہیں, پلیز مجھے سو مت کرنا. انہوں نے کہا کہ وہ شوکت عزیز سے ایک ملے, تو انہوں نے بولا بھائی آپ پرائم منسٹر بن کر ادھر آگے پارٹی کر رہے ہیں. انہوں نے بولا اٹ جسٹ پرائم منسٹر پاکستان لکس گریٹ آن یور سی وی. مائی آئیڈیا آف عمران خان از کہ وہ پاکستانیوں کو تو کچھ بھی نہیں سمجھتے. ایون جو انہوں نے موٹر وے کیس کے بعد دیا تھا, انہوں نے کیا بولا تھا, یہ براؤن لوگ ہوتے ہیں, ان سے برداشت نہیں ہوتا کہ چٹیوں میں آ جائیں. ہی thinks really really less of us as a populace and he thinks of himself as a گورا, کہ وہ ہم سے بہتر ہیں, وہ کلونیل ہیں. تو وہ چاہتے ہیں کہ جو انگریز ہیں وہ ان کو آئی ٹو آئی دیکھیں اور ان کو کچھ سمجھیں. ہم سے ان کو کوئی لگاؤ نہیں. یہ تو بالکل کنجیکچر ہے شہزاد, لیکن میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں یہ سب کچھ سمجھتے ہیں, نہیں وہ یہ سب کچھ سمجھتے ہیں, لیکن وہ what he's written, دیکھیں یہ سب صحیح ہے, لیکن میرے خیال میں اپنی عزت بچانے کے لیے اور اپنی انا کو تسکین پہنچانے کے لیے, کیونکہ ان کی انا اتنی گریٹ ہے, اتنی عظیم ہے کہ وہ کچھ کر جائیں گے, چاہے وہ جو کر رہے ہوں. آپ کہہ رہے ہیں کہ ملٹری ان کو پاور سے نکالے گی, اور وہ کہیں گے کہ کیونکہ مجھے ملٹری نے پاور سے نکالا ہے, میں اب اس پوری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو ایکسپوز کروں گا. از دیٹ واٹ یو آر سیئنگ؟ جی, کیونکہ ورنہ مجھے یہ بے عزتی برداشت نہیں ہے, کیونکہ میں تو اتنا عظیم ہوں, مجھے یہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی, میرے پاس تو سب کچھ ہے, میں اتنا خوبصورت ہوں, میں نے دنیا کی سب سے بہترین چیزیں چھوڑی, اور میں تو یہ ہوں, میں A man who has compromised on everything and has not stood by any principle that he might have believed in. Because he feels there's a greater good. So that Jemima is like, I don't recognize this man. وہ کیوں principle بن جائے گا فوراً؟ Because he feels there's a greater good. Look, because he feels there's a greater good. And I believe that یہ جو ابھی ساری جو compromises ہیں نا, وہ ان کے سر میں justified ہے کسی طرح. اب چاہے وہ in his personal life he also went from London's nightclubs to temples and throwing flowers on graves, right? So there has been a different, for himself, he's changed, right? Not for the greater good. For himself. Gee. No, but what he thinks is the greater good. I don't think it's the greater good. I'm saying he thinks it. He won't be able to justify being out of power as being something that's the greater good. That's all I'm saying. اتنا تو وہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ possibility اب exist تو کرتی ہے. Even if he thinks it will never happen, it's on the card, باتیں ہو رہی ہیں, وہ اپنے ایونس کو بھی بولنے جانا نہیں ہے. If he is planning on going against the military, why would he pass the speaker ordinance? ان کو خود جیل جانے, جیل ان سے برداشت نہیں ہوگا. یہ مجھے سمجھ نہیں ہے. یہ بس میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اتنی عقل نہیں تھی سمجھنے کو کہ یہ میرے خلاف ہی استعمال ہوگا. بس اس وقت اتنا غصہ تھا کہ یہ مجھے مراد سے اس طرح کیسے جوڑ دیا. And even جو یہ آپ کہہ رہے ہیں, in that line of possibilities, skeletons بہت ہیں ان کے closet میں, and any one of those skeletons can be placed in being like, آپ جائیں لنڈن میں اپنی زندگی خوش گزاریں, ورنہ یہ چیزیں پبلک ہو جائیں گی. کوئی ایسا skeleton نہیں ہے جو پہلے پبلک نہ ہوا. That we know of. کوئی ایسا skeleton نہیں ہے جو پہلے پبلک نہ ہوا. اور مطلب اگر آپ کہتے ہیں نا کہ چودھری نثار صاحب کے بارے میں کوئی بات سامنے آ جاتی ہے, ایک انٹینسلی کنزرویٹو آدمی, تو میں کہتا ہاں ثاقب نثار صاحب کے سامنے بات آ جائے گی, ایک بہت ہی پروپرائٹی مینٹین کرنے والا آدمی, میں کہتا ہاں عمران خان کا اٹس آلویز بین آؤٹ دیئر مین, اٹس آلویز بین آؤٹ دیئر. مطلب جو ان کے کرٹک بھی ہیں وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ یار خود فائنینشلی کرپٹ نہیں, ایون اگر ان کے سارے الائنس میں سب لوگ فائنینشلی کرپٹ ہیں یا کچھ ان کے چیک بک ہیں یا شوگر ڈیڈیز ہیں, فورن فنڈنگ کیس کی اگر ججمنٹ آ گئی جو ایکسپیکٹڈ ہے جس طرح کی آئے گی, وہ ساری آرگومنٹ, دیٹ ہاؤس آف کارڈز ول فال آن اٹس فیس. یار تو
صحیح کہہ رہے ہیں آپ, لیکن آپ کو پتا ہے پھر آپ وہ اگر تلوار سب پہ چلائیں تو پیپلز پارٹی بھی گرے گی اور پی ایم ایل نون بھی گرے گی. ان کی بھی فنڈنگ میں اتنی ریگولرٹیز ہیں, ان کی بھی فنڈنگ کے اندر اتنے بھی ایشوز ہیں. تو آپ جب دیکھیں نا, یہ واپس سے وہی کیروسل والی بات ہو رہی ہے کہ وہ میری گو راؤنڈ کی باری میری آ گئی ہے یا باری اس کی جانے کی آ گئی ہے. آپ وہ فارن فنڈنگ کے اس کا آج تک فیصلہ کیوں نہیں آیا, اسی وجہ سے اب فیصلہ آ رہا ہے. تو یہ دیکھتے ہوئے آپ کریں نا کہ وہ آپ دیکھیں, I don't think out of the 10 million people that voted for him or the 12 million people that voted for him, whatever vote bank he commands, I don't think even 10 people will think Imran Khan is corrupt if that decision comes. Which means I don't think that his power will financially corrupt. I don't think his power will wane because of that decision. And maybe that's true for other people as well. So I don't see that as a problem. ٹھیک ہے, ان کو oust کرنے کا طریقہ واردات وہ ہو سکتا ہے, لیکن اس کی legitimacy, دیکھیں ایک فیصلے کی لیجیٹیمیسی بھی ہوتی ہے نا. لیجیٹیمیسی آصف زرداری کو اس کے لیے کنوکٹ کر دیتے تو الگ ہوتی, شہباز شریف کو کنوکٹ کر دیتے تو الگ ہوتی, عمران خان کو کریں گے تو الگ ہوتی. اس میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ منڈیلا تو ہے نہیں عمران خان. آئی تھنک واٹ ہیز سسٹینڈ پی 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 اینڈ پی ایم ایل این از انہوں نے انسٹیٹیوشنل پاور انٹرینچ کر لی ہے. عمران خان نے شاید سب سے بڑی غلطی یہ کی کہ وہ میں سے باہر اتنا بھی نہیں یہ آپ آئے, کی بات ٹھیک ہے کہ وہ اتنا بھی میں سے باہر نہیں آئے کہ کل کو وہ سیالکوٹ جا کے جلسے کا بولتے ہیں. سرپرائز کیا ہے جی, پی ایم ایل نون کو نے اسٹیبلشمنٹ کو بھی سرپرائز کیا ہے کہ وہ کتنی انٹرسٹ ہے. حالانکہ پچھلے 2 ڈیکیڈز کے اندر ایک تو پیریڈ تھا جب صرف حمزہ شہباز انٹرینچمنٹ کر رہا تھا, لیکن ہاں پی ایم ایل نون پراپرلی انٹرسٹ ہے ان پنجاب اسٹیبلشمنٹ. اسی طرح پیپلز پارٹی نے سندھ کو جو یہ کیا ہے, یہ اومنی گروپ اینڈ آل آف دس تھنگ سے ریلیٹڈ, وہ بالکل انٹرینچڈ ہے. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور پیپل پی ٹی آئی جو ہے وہ تو ٹویٹر پہ ہی انٹرسٹ ہے. جو ایک ہماری ایک آئیڈیل ہم سوچیں کہ خان صاحب شہر ٹو شہر جائیں گے اور لوگ باہر آئیں گے, جی وہ لوگ کیوں باہر آئیں گے؟ کیونکہ انہوں نے کوئی ساتھی نہیں بنائے, کوئی وہ نہیں بنائے, صرف میں اپنی بہت مسئلے ہیں نا. وہ پرسنالٹی کی شہر بیسس پہ کیسے بھائی جلسے کریں گے وہ؟ پہلے وہ شہر ٹو شہر کیسے جائیں گے, ان کو اگر آپ اریسٹ کرتے رہیں گے. دوسری بات, دکھائے گا کون سا ٹی وی چینل دکھائے گا عمران خان کو یہ باتیں کرتے رہے؟ تو بہت ساری باتیں, بہت سارے ایشوز. میری جو یہ تھیوری ہے نا کہ ہیل ٹیک پیپل ڈاؤن, اس کا جو سب سے بڑا کرٹیک ہے وہ یہ ہے کہ بھائی ہاؤ جنگل میں مور ناچے گا, دیکھے گا کون؟ آپ کون دکھائے گا اپنے ٹی وی ایئر ویوز پہ؟ اس دن کے لیے انٹرنیٹ کیبل کٹ جائے گی اگر یوٹیوب پہ کوئی دکھانے لگے. بات تو یہ ہے نا کہ جو جی, if I'm being honest, I think his worst critics right now will be the only one standing, جو جن مطلب حامد میر جیسے لوگ جن کی کریڈیبلٹی ہے, جن کو اتنا ذلیل کیا. حامد میر might be the first person جو ان کا انٹرویو کر لیں اگر وہ ایسی باتیں کر رہے ہو. نجم سیٹھی might go to him. وہی لوگ جو اس وقت ان کے پبلک اینیمیز نمبر, اسد طور might go to him. جی بالکل I go to him. سو آ جائیں عمران خان, یو آر ویلکم ٹو کم آن دس پوڈ کاسٹ. اگر آپ کو کوئی نہیں پوچھے گا تو آپ اس پوڈ کاسٹ پر آ سکتے ہیں. ڈو یو فیل لائک کہ ہم یہ جو سارے انالیسز اور یہ ساری باتیں کرتے ہیں سارٹ آف اے ٹرومن شو کہ روز رات ٹی وی پہ چلانے کے لیے باتیں ہو رہی ہیں, اینڈ ریئل پالیٹک یہی ہے کہ جی اگلا چیف کون ہونا ہے, کون ہے, کس کو سپورٹ کر رہا ہے, پشاور ورسز پنڈی ہو رہا ہے, اور باقی سب جو ہیں وہ صرف پپٹ شو دکھانے کے لیے ہے. اینڈ دی ریئل گیم از بینگ پلیڈ ایلسویئر. اس ملک میں ایک کانورسیشن ہے کہ اگلا چیف کون ہونا ہے اور کب ہونا ہے, اور باقی سب جو ہے وہ ڈیٹیل ہے. آل آف دا ریسٹ از ڈیٹیل, ڈزنٹ میٹر. اور یہی اس ملک کی ہیوجلی ڈسپوائنٹنگ چیز ہے. Do you have a theory on Pindi or Peshawar? And do you feel like there's actually a friction in Pindi and Peshawar? نہیں بھائی, یہ عید کہیں اور ہوتی ہے یار. مجھے یہ اچھا چلے ہم اس سے دور ہو کے ایک ذرا سائیڈ ویز اگر سوال پوچھیں, ہر اچھے ٹی وی شو اینالسٹ کو پتا ہے کب کیا ہو رہا ہوتا ہے, لیکن وہ شو ان چیزوں پہ کرتے ہیں جو ان کو بھی پتا ہے یہ چیزیں امپورٹنٹ نہیں ہے. Is it since you've done a show on a TV channel for so long, do all these TV show hosts also know what they're doing is mere entertainment? Or no, you don't think it's mere entertainment because you know you're batting around the edges of what's possible. بہت سارے لوگوں کے لیے سیلف سینسرشپ ہوگی. ہمارے لیے تو یہ پروجیکٹ عمران خان جب سے شروع ہوا تھا 2017 میں, جب سے ہمیں تو بتایا دیا جاتا تھا چینل کے سی ای او کی طرف سے, بھائی آپ اس پہ بات نہیں کیجیے گا پلیز. مطلب ہمیں یہ تو نہیں کہہ سکتا تھا کوئی کہ اس میں یہ کہہ دینا, تو یہ ضرور کہہ دیا جاتا تھا کہ یار آپ اس ٹاپک سے دور رہیے گا. تو ہمیں تو وی ور کلیئرلی سینسرڈ. So that clear red lines جو کچھ جرنلسٹ کلیم کرتے ہیں کہ ہمیں نہیں ہمارے باس بتاتے, بٹ you're saying کہ بتاتے ہیں. نہیں, ہمیں تو بتانا پڑتے تھے, ہمیں تو بتاتے تھے,
اور بہت سارے لوگ تھے چینل پہ جن کو نہیں بتانے پڑتے تھے, جو کہ سیلف سینسر کر لیتے تھے, یا ان کو پھر براہ راست جو ہے ہدایت آ رہی ہوتی تھی یا وٹ ایور. آئی ڈونٹ نو فار اے فیکٹ کہ کیا تھا کیا نہیں تھا, اور سیلف سینسرشپ پہ ہی چلتے ہیں ہم ٹائپ لوگ. ان کو نہیں بتایا جاتا, لیکن ہمیں بتایا جاتا تھا کہ دیکھیں شرافت سے بتایا جاتا تھا, اور ود ان ایڈیٹوریل رائٹ ہے بتا دینا کہ آپ اس سے دور رہیے گا. آج اگر آپ پوچھتے بھائی کیوں دور رہا ہوں, تو جواب میں اگر آپ کو باعزت جواب دینا ہوتا تھا تو یہ آتا تھا کہ نہیں وہ 8 بجے کور ہو رہا ہے آلریڈی, یا وہ 10 بجے کور ہو رہا ہے آلریڈی, اس لیے دور رہیے گا. یعنی کہ دیر از نتھنگ رانگ ود دیٹ. میں نے آپ کی تصویر رکھی تو کسی نے کامنٹ کیا آسک ہم ہاؤ ہی نوز دا اونر آف سما. آپ جانتے ہیں کوئی ریلیشن شپ ہے, کوئی نیپوٹزم ہے, اب کیا تو ہے؟ جی نیپوٹزم تھا. اب تو اونر آف سما کو میں نہیں جان, مطلب علیم خان صاحب ہیں, لیکن مائی وائفس فادر اون سما. یہ مجھے لگتا ہے کسی نے شیطانی کر کے ایک سیکریٹلی جی آف کورس, ڈالا تھا. یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں تھی میرا. لیکن میں جب سما جو ہے وہ ایک طریقے سے چلتا تھا کافی پروفیشنلی, اور دوسرا میں بھی ایک طریقے سے چلتا تھا کافی پروفیشنلی. میں نے کبھی بھی اوور ریچ کرنے کی کوشش نہیں کی. یہ ظاہر ہے آج میں بولوں گا تو کوئی میرے خیال سے ابھی جو CEO صاحب ابھی تک ہیں وہی آپ کو اس کی تصدیق کر سکیں گے. لیکن نہ میں نے ایسی کوئی لیس دین پروفیشنل ایکسس کرنے کی کبھی کوشش کی, نہ میرے خیال سے مجھے اجازت ہوتی کرنے کی. میری ریلیشن شپس ہی خراب ہوتی ہیں اگر میں کرتا, اور نہ I don't think سما you میں need ایسا to کلچر just. تھا. I think it was quite a troll comment by somebody جو شیطانی نہیں, کر it رہا ہے. was I a don't troll think you need comment, to but even justify this. I do think one thing. No, I do think one thing کہ میں سما کا lawyer تھا through the transaction and through the sale. I think وہ ایک ایسی چیز تھی کہ جہاں پہ that was more about trust than my seniority or experience. I think اگر وہاں پہ وہ trust نہیں ہوتی تو شاید کوئی اور وکیل ریپرزینٹ کر رہے ہوتے اس ٹرانزیکشن میں. I think وہ ایک چیز ہے جس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ that was something that was a personal thing. Otherwise or because I'm a lawyer, I would go to work a couple of hours a week. I'd just go do my show and leave. There was no, it might have been different if I was a full-time person who sat at Sama, but it wasn't. Do you have an opinion on this business nature of TV channels کہ یار ٹھیک ہے اسی طرح ہوتا ہے, انہوں نے بھی پیسے کمانے ہیں, یا یہ جو سیٹھوں نے TV چینلز اون کیے ہوئے ہیں ایک فنڈامنٹل پرابلم ہے اس میں؟ ہے فنڈامنٹل پرابلم, لیکن اس پرابلم کو پوری دنیا میں ایڈریس اس طرح کیا گیا ہے کہ نان گورنمنٹ آرگنائزیشنز نے اپنے ماؤتھ پیسز بنائے ہیں, اور حکومت نے پھر فنڈ کیا ہے انڈیپینڈنٹ ٹیلی ویژن. BBC کو فنڈ کیا ہے, tried to keep it as independent as possible other than on foreign policy. Exactly. New York Times tries to keep as independent as possible other than on foreign policy. آپ کی تو فارن پالیسی کا کوئی سین ہی نہیں ہے نا. آپ تو مطلب اس کے علاوہ ہی میں کہہ رہا ہوں کہ انڈیپینڈنس ود ان دا 4 corners آف دا کنٹری اگر آپ BBC اگر آپ PTV کی انفورس کریں, اگر نہیں کرتے تو ایک کوئی کلیکٹیو سی اسپین ٹائپ کوئی مخیر حضرات کا ایک کلیکٹیو ایک چھوٹا چینل جو ہے افورڈ کر دے جس کی کریڈیبلٹی ڈفرینٹ ہو. یا پھر جیسے ڈان ہے, ڈان از دا اوریجنل آئیڈیا آف انڈیپینڈنس. انڈیپینڈنٹ پریس کہاں سے آتی ہے کہ ایک بہت امیر لوگ جو ہیں وہ ایک انڈیپینڈنٹ پریس کریٹ کر کے ایک ادارہ بنا دیتے ہیں. تو جس طرح نیو یارک ٹائمز ہے, جس طرح دنیا کے سارے انڈیپینڈنٹ پیپرز ہیں, تو پاکستان میں اس کا جو سب سے قریبی اشارہ ہے وہ ڈان ہے کہ بہت امیر لوگ جن کا کوئی کمائی کا طریقہ نہیں, اخبار سے کوئی کمائی کا انٹرسٹ نہیں, انہوں نے ایک ٹرسٹ نما چیز بنا دی. اینڈ وہ ایگزامپل ہے کہ اٹس ون آف دا موسٹ انڈیپینڈنٹ تھنگز آؤٹ دیئر. تو اسی طرح کا میرے خیال سے اگر یہ نہیں ہوتی اسپیس, تو اسی طرح کی میرے خیال سے نیڈ تھی کہ some Habibs or some Daouds or someone funded a trust and gave you a TV channel that would say, that would do the news the way that should be done. And I think it would have happened because ایک بہت زیادہ بڑا void ہوتا اور رہتا. رات کا سما لیٹ ہو چکا ہے. See how I fixed Sama into it. So we may not be able to get into the weeds of journalism. So maybe let's just end it with a short answer کہ ایک دو چیزیں اگر پاکستان میں جرنلزم امپروو کرنے کے لیے کر دی جائیں, جس طرح کورٹس اور جوڈیشری کے بارے میں تو بہت اچھے ہمیں جواب دیے, even if they were inspired by people like the great Salahuddin Ayyub. جرنلزم کو امپروو کرنے کے لیے ایک دو کوئی چیدہ موٹی چیزیں کیا ہم کریں جس سچویشن شاید بہتر ہو جائے, اپارٹ فرام پیکا جیسے لاز نہ پاس کریں. Funding, I think Daouds and Habibs, and look, if there was enough money there. اب جیسے شاذیب ہے, شاذیب خان زادہ جو شو کرتا ہے, اس کی جو بیک اینڈ پہ ٹیم ہے, ان کی جو تنخواہیں ہیں, وہ تنخواہیں ایک پورے نیوز ڈویژن کے برابر کی. مطلب میں کوئی I'm not trying to take anyone down,
But if you want to do a Shahzeb Khanzada kind of show, that's the kind of money you need to put in that show. So if you want to do great news, if you want to find the best research and the best talent, you need the kind of money invested there that doesn't exist in television. So I think agar journalism Pakistan ki behtar karni hai, so a reasonable anchor in American industry, in the American television industry, earns some millions of dollars a year. But that reasonable producer in that American industry also earns some millions of dollars a year. तो back end पे अभी पैसे equilibrium नहीं reach किया है, क्योंकि anything goes on TV, जो बंदा आगे कुछ भी कह दे. I think equilibrium जब mature होगा, तो when every show will be as well researched as Shahzeb's show, when every show will be as well produced as Shahzeb's show, I think journalism will sort itself out. I think independent even sources go and support your favorite. I don't know if Asad Ali Tour has a Patreon, but मैं एक sports magazine पढ़ता हूँ, Athletic. मिनिमम सब्सक्रिप्शन लेते हैं और बहुत अच्छा स्पोर्ट्स जर्नलिज्म करके देते हैं. सो थिंग्स लाइक दैट अगर लोग बनाएं, पेट्रियन करें, गो टू द पीपल, आई थिंक, रादर देन एक्सपेक्टिंग जिनके बिजनेस इंटरेस्ट हैं वो एड्स को हाँ, ये भी हो सकता है. आई थिंक आई एम बिहाइंड द टाइम्स. ये मैंने सोचा नहीं है, लेकिन इंडिपेंडेंस इज द की. मतलब इंडिपेंडेंस एंड वेल फंडेड. देखिए, अगर मेरा जो शो का बैक एंड बजट था वो टुवर्ड्स द एंड मेरे ख्याल से 1.5 लाख या 2 लाख रुपए था पर एपिसोड. नहीं जी, मेरे शो की सैलरीज पर मंथ जो अलाउएबल थी, जो 2 लोगों के बीच में स्प्लिट होती थी, वो इतनी थी. अगर आप मुझे 10 लाख रुपए बैक एंड पे देते तो मेरा शो इस तरह प्रोड्यूस्ड होता कि आप सोच भी नहीं सकते थे, क्योंकि मैं एक फ्रेश ग्रेजुएट फ्रॉम टॉप यूनिवर्सिटी को हायर करके उससे रिसर्च करवाता, और एक प्रॉपर विजुअल प्रोड्यूसर को हायर करके उससे उस रिसर्च को विजुअलाइज करवाता, और शो के अंदर मैं टॉकिंग हेड्स नहीं रखता. मतलब ये जो हम दोनों कर रहे हैं, ये पॉसिबल है ना कि मैं घर पे बैठ के और आप घर पे बैठ के कर रहे हैं. तो टेलीविजन शुडंट बी दैट इजी. इट शुड बी समथिंग व्हिच आई कैन शो यू. अगर मैं कह रहा हूँ कि भाई 8,000 रुपए पाकिस्तान का 8,000 अरब रुपए हैं, तो देयर इज अ पाई दैट आई कैन ड्रॉ हियर एंड स्टफ. मतलब ये सारी चीजें हमने जो करनी होती हैं, तो यू नीड, जैसे जॉन स्टुअर्ट हैज सम हंड्रेड्स ऑफ राइटर्स, so that's why he churns out the content that he does. It's not because he's really funny. Yes, I love Jon Stewart. Even वो पॉडकास्ट कर रहे हैं आजकल. But हसान मिनाज जो पेट्रियट एक्ट कर रहे थे. नहीं, सॉरी, मैं कह रहा था जॉन स्टुअर्ट जब कॉमेडी सेंट्रल वाला शो, जो अपना मेन शो करते थे, डेली शो, वो मतलब it had a rotating staff of hundreds. तो maybe सब ushers ये वो मिलाकर writers तो 8-10 नहीं थे. नहीं, I'm not saying just writers, but everyone put together, that was a team of hundreds. न्यूज़ entire news crews यहाँ पे few dozen होती हैं. You see, मतलब बहुत फर्क है ना. There's a huge difference. वही आदमी सुबह मॉर्निंग शो कर रहा होता है, फिर कुकिंग शो शूट करता है, फिर शाम को आके न्यूज शो शूट करता है. पैसे नहीं है ना. हाँ, तो वो लोग भी बेचारे क्या करें. प्रोडक्शन हाउसेस या चैनल्स, उनका भी होता है, कैमरा लगा दो, बंदा आके रिकॉर्ड करे, और जब वो चले जाए तो ऑफ करें और शो हमारा शूट हो जाए, पैसे खर्च ना हो. थैंक यू सर, बड़ा मजा आया आपसे बात करके. अगर आप कराची में, हम भी पैसे इकट्ठा कर रहे हैं, स्टूडियो बन जाए तो होपफुली वी कैन गेट यू इन स्टूडियो नेक्स्ट टाइम, ताकि हम ये टॉकिंग हेड से थोड़ा बेहतर कुछ कर सकें. बट इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू. थैंक यू वेरी मच. गुड लक, गुड नाइट. थैंक यू.